बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है ज़ख़्म से मसीहाई तक और इसकी राइटर हैं मरियम अब्बासी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। एडवोकेट सारा रज़ा के ऑफ़िस के दरवाजे का हैंडल घुमाते हुए उसके हाथ कँपकँपा रहे थे। दिल यूँ धड़क रहा था जैसे अभी सीने की दीवारें तोड़कर बाहर आ जाएगा। एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की, मगर बेसुध। न धड़कन की रफ्तार पर कोई फ़र्क पड़ा, न चेहरे पर ठहरी सरासीमगी कुछ कम हुई। एक लम्हे के लिए उसका दिल किया सब छोड़ छाड़ कर वापस पलट जाए, लेकिन उसे मालूम था कि उसके पलटते हुए कदम उसके ख्वाबों का गला घोंट देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ख्वाबों के छिन जाने का तस्वर ही अपने साथ बेपनाह होलनाकियाँ लिए हुए था। उसने अपने अंदर मौजूद तमाम तर हिम्मत मुजतमा की और दरवाज़ा खोल दिया। बिल्कुल सामने वाली दीवार पर एक बड़ी सी खिड़की थी जिस पर बड़े लगे ब्लाइंड्स ज़रा से ऊपर को उठे हुए थे। खिड़की के साथ ऑफिस टेबल थी जिसके पीछे पड़ी कुर्सी पर एक 30-35 साल औरत बैठी हुई थी। स्याह कोट पर सफ़ेद दुपट्टा सलीके से सर पर लिए वो दरवाजे की जानिब मतवज्जा हुई। सामने एक हरासा सी शक्ल देखकर उसके चेहरे पर एक मेहरबान सी मुस्कुराहट आ गई जिसने दरवाजे पर खड़ी लड़की का हौसला बढ़ाया। छोटे छोटे कदम उठाती, नाक की सीध में चलती, वो एडवोकेट सारा रज़ा की टेबल के सामने पड़ी कुर्सी के किनारे पर टिक सी गई। मुझे डाइवोर्स चाहिए। बैठते ही उसने अपना मुतालबा पेश किया। उसकी आवाज़ में भी सरासीमगी थी। अंदाज ऐसा था जैसे वो एक लम्हे की भी ताखीर के बगैर तलाक लेकर भाग जाना चाहती हो। ओके, ऑल राइट, जैसे आप चाहेंगी वैसा ही होगा, लेकिन पहले रिलैक्स होके बैठें, फिर ये पानी पिए। साइड पे पड़ी बोतल से पानी ग्लास में उंडेल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए सारा उसे पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी। लड़की ने गिलास थाम कर 2 घूंट लिए और फिर गिलास दोबारा से सामने टेबल पर रख दिया। उसके चेहरे पर छाए इस तरह में कोई कमी वाक़या नहीं हुई थी। आपका नाम? सारा का अंदाज दोस्ताना था। सबा रहमान। उसके अंदाज में एक झिझक सी थी। तो सबा, क्या करती हैं आप? पढ़ती हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एमएससी कर रही हूँ। दैट्स गुड। आपकी शादी कब हुई? शादी नहीं हुई, सिर्फ निकाह हुआ था। ओके, तो कब हुआ था आपका निकाह? बहुत साल पहले, मैं छोटी थी तब, 8-9 साल की थी शायद। वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रही थी। फैमिली में हुआ है आपका निकाह? हाँ, कज़न से, फर्स्ट कज़न से, मेरे ताया का बेटा है वो। राइट, तो क्या वो भी निकाह ख़त्म करना चाहता है? नहीं, शायद नहीं, पता नहीं, मुझे उसका नहीं पता। वो फिर से उलझन का शिकार होने लगी। इट्स ओके सबा, मुझे ये बताएं आपकी आखिरी बार उससे बात कब हुई थी? मेरी उससे बात नहीं होती। मेरा मतलब कि मेरे ताया की फ़ैमिली शुरू से ही कराची में सेटल्ड है और हम लोग इधर इस्लामाबाद रहते हैं। तो आप लोगों की फ़ैमिलीज़ का एक दूसरे के यहाँ आना जाना नहीं होता? बहुत ज़्यादा नहीं। शुरू में जब दादा दादी ज़िंदा थे तब ताया तकरीबन हर साल ईद पर और गर्मियों की छुट्टियों पर अपनी फ़ैमिली के साथ आते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका आना बहुत कम हो गया। इस दफ़ा तो बहुत सालों के बाद आए हैं, अम्मी की डेथ पर। आपकी मदर की डेथ क्या रिसेंटली हुई है? जी, तकरीबन 1.5 महीना पहले। उसके झुके चेहरे पर तकलीफ़ के असरात उभरे। ओह, आई एम सॉरी। सारा को जैसे वाकई अफसोस हुआ। कितने बहन भाई हैं आपके सबा? कोई नहीं, आई वॉज दी ओनली चाइल्ड। उसके अंदाज में एक अजीब सी उदासी और खालीपन था। और आपके फादर? मैं तकरीबन 2 साल की थी जब उनका कत्ल डेथ हो गई थी। वो सर झुकाए दाएं हाथ के अंगूठे से टेबल की सतह को खुरचती आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रही थी। वो शायद कुछ छुपाना चाह रही थी, कुछ था जो उसकी ज़ुबान से बेसाख्ता फिसला था। सारा ने इस वक्त खरीदना मुनासिब न समझा क्योंकि वो पहले ही बहुत डिस्टर्ब लग रही थी। अच्छा ये बताएं सबा, आप डाइवोर्स क्यों चाहती हैं? मैं सच बताऊं तो मैं इस सब से निकलना चाहती हूँ। उसने पहली बार नज़रें उठाई थी और सारा जैसे एक लम्हे के लिए साकित रह गई। उस लड़की की आंखों में इज़्तिराब की ऐसी कैफियत थी जो सामने वाले का दिल मुट्ठी में जकड़ने की ताकत रखती थी। मुझे आपसे शायद कुछ छुपाना नहीं चाहिए। वो चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं जिनका ताल्लुक इस केस के साथ है। गहरी सांस लेकर उसने नज़रें झुका ली थी। एक बार फिर वो टेबल की सतह खुरचने में मसरूफ़ हो गई। दरअसल हम लोगों का ताल्लुक मरी से है। मेरे दादा की यहाँ इस्लामाबाद में एक छोटी सी दुकान थी जूतों की और रहाइश मरी में थी। वहाँ से आना जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, सो वो इस्लामाबाद ही शिफ्ट हो गए। उनके 2 बेटे थे, मेरे वालिद और मेरे ताया। इन दोनों की मंगनियाँ दादा के भाई की बेटियों से की हुई थी, लेकिन ताया यहाँ पिंडी में मुकीम एक लड़की में इंटरेस्ट लेने लगे। उन्होंने उनके साथ कोर्ट मैरिज कर ली और भाग कर कराची चले गए। वहीं इन्होंने कोई दुकान वगैरह भी खोल ली और आहिस्ता आहिस्ता वहीं सेटल हो गए। दादा दादी ने में कुछ वक्त के बाद उन्हें माफ़ कर दिया,
لیکن میرے بابا جو تھے وہ اپنی منگیتر سے محبت کرتے تھے، مگر تایا کی وجہ سے ان کی منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ بعد میں دادی نے ان کی شادی میری امی سے کرا دی، مگر امی کے ساتھ وہ شاید خوش نہیں تھے، تبھی انہوں نے اپنی منگیتر کو بھگانے کی کوشش کی، مگر اس کے بھائیوں نے انہیں پکڑ لیا اور قتل کر دیا۔ اس کا انداز اعتراف جرم والا تھا، جیسے اس سب میں قصور اصل اسی کا ہو۔ ویری سیڈ۔ سارا بہت دھیان سے اسے سن رہی تھی۔ بابا دادا کے ساتھ ہی دکان پر بیٹھتے تھے، ان کے بعد دادا ہی سارا کچھ سنبھالتے رہے، لیکن جب دادا کی طبیعت خراب رہنے لگی تو انہوں نے تایا کے بیٹے کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا، اسلام آباد والا گھر اور دکان میرے نام کر دی، جبکہ گاؤں کا گھر اور زمینیں تایا کو دے دی۔ کچھ عرصے کے بعد دادا کی ڈیتھ ہو گئی، پھر دادی کی بھی۔ امی نے دادا کی دکان میں بیوٹی پارلر کھول لیا۔ شروع میں انہیں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، مگر پھر وہ کافی اچھا چل گیا۔ وقت کے ساتھ ہمارے گھر کی مالیت میں بھی کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اس سارے عرصے میں آپ کے تایا کا آپ لوگوں سے کوئی رابطہ رہا؟ بہت زیادہ نہیں۔ پہلے وہ چند سالوں کے بعد چکر لگا لیتے تھے، پھر کافی عرصے تک ٹیلی فونک رابطہ ہی رہا۔ ابھی امی کی ڈیتھ پر وہ آئے اور انہیں گھر اور امی کا چلتا ہوا بزنس دیکھ کر بھولا بسرا نکاح بھی یاد آ گیا۔ اچانک اس کے لہجے میں تلخی در آئی تھی۔ اب وہ رخصتی کروانا چاہتے ہیں، جو کہ میں نہیں ہونے دوں گی۔ آپ کا اس سارے عرصے میں اپنے شوہر سے کبھی رابطہ نہیں ہوا؟ یہ ایک بھاری مردانہ آواز تھی جو اس کے دائیں جانب سے ابھری تھی۔ صبا نے بے ساختہ چونک کر آواز کی سمت دیکھا۔ دائیں طرف والی دیوار کے ساتھ لگے صوفے پر بیٹھا سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ وہ یقیناً اس کے آنے سے پہلے سے وہیں بیٹھا تھا۔ صبا نے اپنی غائب دماغی پر خود کو کوسنا چاہا، مگر یکدم ہی رافعہ کا جملہ اس کی سماعتوں میں گونجا۔ سارا رضا اور احمد رضا کا شمار چوٹی کے وکیلوں میں ہوتا ہے، فیملی لائرز ہیں دونوں میاں بیوی۔ وہ یقیناً سارا کا شوہر تھا۔ آئی ایم سوری اگر آپ نے میری موجودگی مائنڈ کی، میں آپ کے آنے سے پہلے سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ آئی تھنک آپ نے غور نہیں کیا۔ اس کا انداز بے حد شائستہ تھا۔ نہیں، اٹس اوکے۔ وہ بدقت مسکرائی تھی۔ اچھا، تو میں پوچھ رہا تھا کہ اس سارے عرصے میں آپ کا اپنے شوہر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ نہیں۔ آپ کی والدہ کی وفات پر بھی نہیں؟ نہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اس کے برابر والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ ایک دراز قد شخص تھا، اس کی شخصیت سے خود اعتمادی اور گہرا سکون جھلک رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے وہ شخص یہ رشتہ برقرار رکھنا چاہتا ہے؟ پتہ نہیں، مگر ہوگا تو وہی جو تایا چاہتے ہیں، اور تایا یہ رشتہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے انداز میں ایک تلخی بھری بے بسی جھلکی تھی۔ اور آپ نہیں رکھنا چاہتی تو صبا آپ کریں گی کیا؟ ڈیورس لینے کے بعد آپ کے پیرنٹس بھی نہیں ہیں، بہن بھائی بھی نہیں ہیں، آپ اکیلی کیسے سروائیو کریں گی؟ احمد رضا کا انداز گفتگو بے حد خوبصورت تھا، حالانکہ باتیں وہ بڑی تلخ کر رہا تھا۔ میں اکیلی نہیں ہوں، رافعہ ہے نا میرے ساتھ۔ پہلی بار اس کے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ نے جھلک دکھائی تھی۔ رافعہ نہیں، رافع۔ رافع کون؟ سارا کا انداز پرتجسس تھا۔ وہ میرا کلاس فیلو ہے، وہ ہم لوگ شادی کر لیں گے، پھر پی ایچ ڈی کے لیے باہر جائیں گے اور انشاءاللہ ادھر ہی سیٹل ہو جائیں گے۔ آنے والے دنوں کے تصور سے جیسے اس کا چہرہ جگمگا اٹھا تھا، تبھی سارا کی ٹیبل پر پڑا فون بجنا شروع ہو گیا۔ السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے اب امی کی؟ او مائی گاڈ، کون سے ہاسپٹل میں؟ سارا کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدلے تھے۔ وہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ریلیکس سارا، میں آ رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ فون ٹیبل پر رکھتے ہی اس نے سر پکڑ لیا تھا۔ کیا ہوا سارا؟ احمد رضا بیوی سے مخاطب ہوا تھا، لہجے میں فکر مندی تھی۔ امی کی طبیعت پھر بگڑ گئی ہے، صرف زارا تھی گھر پر۔ وہ ہاسپٹل تو لے کے گئی ہے انہیں، لیکن وہ پریشان ہو رہی ہے اکیلی۔ مجھے جانا ہوگا، چلو میں ڈراپ کر دیتا ہوں تمہیں۔ وہ بھی فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، میرے پاس گاڑی ہے نا، میں چلی جاؤں گی، تم یہاں سب سنبھال لینا، اور ہاں پلیز بچوں کو اسکول سے پک کر لینا۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ علینا کی چھٹی جلدی ہوتی ہے۔ اپنا سامان سمیٹتی وہ ساتھ ساتھ ہدایات بھی دیتی جا رہی تھی۔ ہاں ڈونٹ وری۔ وہ واپس بیٹھ گیا۔ سارا کے نکلنے کے بعد وہ دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ہاں تو ایسا ہے مس صبا کہ آپ کا چائلڈ میرج کا کیس ہے، اور چائلڈ میرج پاکستان کے قانون کے مطابق اللیگل تو ہے، مگر اس کی قانونی حیثیت بہرحال برقرار ہے۔ اگر آپ 18 سال کی ہونے سے پہلے کیس کرتی تو عدالت اس شادی کو ختم کر دیتی، مگر اب معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو گیا ہے۔ وہ سنجیدگی سے پیشہ ورانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ لیکن میرا کیس تو مضبوط ہی ہے نا، چائلڈ میرج اللیگل ہی ہے اور رخصتی بھی نہیں ہوئی ابھی۔ وہ جیسے مایوس نہیں ہونا چاہ رہی تھی۔ ہاں یہ اسٹرانگ پوائنٹس ہیں، لیکن چونکہ آپ کے پراپرٹی کے معاملات بھی ہیں تو کیس الجھنے کا خدشہ موجود ہے۔ اس کا انداز آگاہی دینے والا تھا۔ لیکن پراپرٹی کے کیسے؟ یہاں کا گھر اور دکان میرے نام ہے، اور گاؤں والے گھر اور زمین میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن آپ کے گھر اور دکان میں تو آپ کے تائے کی دلچسپی ہے نا؟ ہاں مگر وہ تو میرے نام ہے نا، اور آپ ان کے بیٹے کے نام۔ خیر یہ بتائیں، آپ کی طلاق کے سلسلے میں اپنے تایا سے بات ہوئی؟
احمد رضا کی بات نے ایک مرتبہ پھر اس کے چہرے پر پریشانی کے رنگ بکھیر دیے۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی ان سے بات۔ انگلیاں مروڑتی، لب چباتی وہ خوفزدہ نظر آنے لگی تھی۔ وہ بہت سخت مزاج کے مالک ہیں، مجھے ڈائریکٹ شوٹ کر دیں گے اگر میں نے ان سے ایسی کوئی بات کی تو۔ آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کے تایا کی بنیادی دلچسپی پراپرٹی میں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کیس کے دوران ان کا زیادہ فوکس ہو ہی پراپرٹی پر، اور اسی بنیاد پر وہ کیس کو لمبا کھینچنے کی کوشش کرے، اور آپ آئی تھنک فوراً فیصلہ چاہتی ہیں۔ تو کیا آپ پراپرٹی سے دستبردار ہو سکتی ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس کا انداز قطعیت لیے تھا۔ لیکن آپ نے تو ویسے بھی شادی کر لینی ہے رافع سے۔ وہ جیسے کرید رہا تھا۔ ہاں، لیکن ہمیں باہر جانا ہے اور وہاں سیٹل بھی ہونا ہے، اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے ہوں گے۔ وہ فکر مند نظر آ رہی تھی۔ تو کیا رافع نہیں افورڈ کر سکتا؟ وہ اس کی دائیں ابرو اوپر کو اٹھی تھی۔ نہیں، اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ وہ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ اس کے فادر کی بھی معمولی سی جاب ہے۔ آئی سی، کون سے ملک میں سیٹل ہونے کا ارادہ ہے آپ کا؟ فن لینڈ۔ کوئی خاص وجہ؟ وہ جیسے حیران ہوا تھا۔ فن لینڈ ایک ایسا ملک ہے جس کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ خوش ہیں۔ وہاں لوگوں کے پاس اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ وہ خواتین کے لیے بہت محفوظ ہے۔ وہاں والدین اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہاں کا نظام میں تعلیم بہت زبردست ہے۔ اس کے لہجے میں جیسے ناتمام حسرتیں بول رہی تھی۔ لیکن وہاں سیٹل ہونا بہت مشکل ہے، ان کے رولز، وہاں کا موسم، پھر ان کی زبان بہت مشکل ہے۔ مشکلیں کہاں نہیں ہیں، میں ہر طرح کی مشکلات برداشت کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے ذہنی سکون چاہیے۔ مجھے ارد گرد ایسے لوگ چاہیے جو ذہنی طور پر صحت مند ہو۔ میں اپنی آنے والی نسل کو وہ نہیں دوں گی جو میرے والدین نے مجھے دیا۔ اس کا انداز فیصلہ کن تھا، جبکہ چہرے پر تلخی اور چٹانوں کی سی سختی تھی۔ میں آپ کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں۔ اس کی گھمبیر آواز پر صبا نے بے ساختہ نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس شخص کی بھوری آنکھیں بے حد چمکدار تھی۔ وہ کوئی ساحر تھا شاید، جو اپنی آنکھوں کی کشش سے مخالف کو اپنے سحر میں جکڑنا جانتا تھا۔ مجھے ڈائیورس مل جائے گی نا پراپرٹی کے ساتھ؟ اس نے خود کو ٹرانس سے نکالا۔ یو شوڈ ٹرسٹ می، آئی ول آلسو ہیلپ یو ان ریئلائزنگ آل یور ڈریم۔ وہی سحر انگیز لب و لہجہ۔ میرا آخری سیمیسٹر چل رہا ہے، ہم لوگ باہر جانے کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہیں۔ میں جلد از جلد اس رشتے سے نجات چاہتی ہوں۔ وہ کسی سحر کا شکار نہیں ہونا چاہ رہی تھی۔ ڈونٹ وری، نیکسٹ ٹائم رافع کو بھی ساتھ لائیے گا، میں گائیڈ کروں گا آپ لوگوں کو۔ اس کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ لوگ اس وقت یونیورسٹی کے کیفے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شام 7 بجے کا وقت تھا اور سردیوں کے دن تھے، سو اندھیرا ہر طرف سے اپنے پر پھیلا چکا تھا۔ تمہاری کیا بات ہوئی ایڈوکیٹ سارا سے؟ صرف سارا ہی نہیں تھی، ان کے ہسبینڈ بھی تھے، ایڈوکیٹ احمد رضا۔ ہاں، بہت زبردست وکیل ہے وہ۔ خیر، کیا کہنا تھا ان لوگوں کا؟ زیادہ پیشیاں تو نہیں بھگتنی پڑیں گی؟ چائے کسی لیتا رافع فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، وہ کہہ رہے تھے کہ چائلڈ میرج کا کیس ہے۔ اگر میں 18 سال کی ہونے سے پہلے کیس کر دیتی تو بہت آسان تھا، مگر اب معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو گیا ہے، خاص کر کے پراپرٹی کو لے کر۔ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ اس کی چائے سے بھاپ اٹھنا بند ہو چکی تھی، مگر اس نے ابھی ایک سپ بھی نہیں لیا تھا۔ چائلڈ میرج اللیگل نہیں ہے پاکستان کے قانون کے مطابق، براؤنیز کا بائٹ لیتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ ہے تو پھر تمہارا نکاح ختم کرنا دینا چاہیے عدالت کو۔ نہیں ختم ہوتا، اسلامی نقطہ نظر سے تو جائز ہے نا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہیں نہیں لگتا رافع کہ ہم ایک الجھن زدہ قوم ہیں؟ سیاہ دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ بہت اداس لگ رہا تھا۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ہمیں کون سا یہاں رہنا ہے؟ چند مہینوں کی بات ہے، پھر ہم یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے، ہمیشہ کے لیے۔ اس کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ رافع، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ میں لائر سے مل کر آئی ہوں۔ میں بہت خوف زدہ تھی۔ مجھے لگ رہا تھا اچانک تایا جان کہیں سے نکل آئیں گے اور میرا گلا دبا دیں گے۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر خوف تیر رہا تھا۔ تم فضول میں ڈر رہی ہو صبا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تمہارے تایا جان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ تمہیں میری فیملی کا نہیں پتہ رافع۔ تایا جان سے اگر جان چرا بھی لوں تو ماموں کی فیملی بھی تو ہے۔ مامی ساری زندگی میری رنگت کا مذاق اڑاتی رہیں، اور اب انہیں اپنے شہزادہ گل فام کے لیے مجھ سے بہتر روئے زمین پر کوئی لڑکی نظر نہیں آتی۔ اس کا انداز تلخ ہو رہا تھا۔ ابھی تو شکر ہے تایا اور ماموں آپس میں الجھے ہوئے ہیں، ورنہ وہ تو میرا گھر سے نکلنا بند کر دیں۔ تم اتنا ڈرتی کیوں ہو صبا؟ تم اس ملک کی عاقل، بالغ اور آزاد شہری ہو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور پلیز کسی کمپلیکس کا شکار مت ہو۔ تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو، میری آنکھوں سے خود کو دیکھو۔ رافع کے جذباتی انداز پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ خوبصورت ہوں یا بدصورت، میں نے خود کو قبول کر لیا ہے، اور تم بھی کر لو۔ تمہارے ان ڈائلاگ سے مجھے کوئی خوشی نہیں ملتی۔ تمہیں میری محبت پر شک ہے کیا؟ تمہاری محبت کا تعلق صورت سے ہے کیا؟ ٹھنڈی چائے کی سپ لیتی وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر جب شکل و صورت کی بات آتی ہے تو کیوں تم اپنی محبت کے حق میں دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے صبا، خوبصورتی تو نظر میں ہوتی ہے، شکل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح کہہ رہے ہو شاید تمہیں پتہ ہے
جو سارا رضا کا شوہر ہے اس کی شکل کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے، مگر اس کی شخصیت میں ایک بہت عجیب سا چارم ہے۔ وٹ ڈو یو مین؟ تم میرے سامنے کسی آدمی کی دوسرے آدمی کی تعریفیں کر رہی ہو؟ وہ ناراض ہو رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ تم میری سہیلی بھی تو ہو۔ صبا نے ہنس کے اسے چڑھایا تھا۔ مجھ سے زیادہ ہینڈسم ہے وہ۔ رافع کی سنہری آنکھوں میں خفگی جھلکی تھی۔ اس کا تعلق کشمیر سے تھا۔ وہ اپنی صاف رنگت اور سنہری آنکھوں کی بدولت لڑکیوں میں کافی مقبول تھا۔ وہ اس طرح کا ہینڈسم نہیں ہے۔ اس کی بہت پرسکون، بہت ٹھہری ہوئی شخصیت ہے، جیسے ہر چیز اس کے انڈر کنٹرول ہے۔ اسے کسی چیز سے کوئی خطرہ، کوئی خوف نہیں۔ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس نے جب مجھے کہا کہ یو شوڈ ٹرسٹ می، تو مجھے لگا جیسے یہ کوئی یونیورسل لا ہے کہ مجھے اس پر ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ آئی مین اسے اپنی بات منوانے کا فن آتا ہے۔ تو یار وکیل ہے وہ، چوٹی کا وکیل۔ اسے یہ سب نہیں آئے گا تو کسے آئے گا؟ رافع کو اس کی تعریف ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ خیر مل لینا اس سے تم بھی، اس نے بلایا تھا تمہیں بھی۔ وہ ہمیں گائیڈ کرے گا باہر سیٹل ہونے کے سلسلے میں۔ وہ کیا گائیڈ کرے گا؟ فیملی لائر ہے وہ۔ رافع کا انداز تیکھا سا تھا۔ مرضی ہے تمہاری، میں تو جا رہی ہوں، میری بس نکلنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اپنا بیگ کندھے سے لٹکا کے وہ کھڑی ہوئی، جبکہ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی بظاہر خود کو بے نیاز ظاہر کرنے کے باوجود رافع اپنی شکل و صورت پر کافی نازا تھا۔ اس کے منہ سے کسی کی تعریف اس سے ہضم ہو ہی نہیں رہی تھی۔ بتانا نیکسٹ ٹائم جب تمہارا اس لائر سے ملنا ہو تو۔ رافع نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ کیوں، تم بھی ملو گے؟ وہ واپس پلٹی تھی۔ ملنا پڑے گا۔ اس کا انداز چیلنج قبول کرنے والا تھا۔ گھر میں اس کا استقبال ایک سناٹے نے کیا، وہی سناٹا، وہی تنہائی جو اس نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے ارد گرد محسوس کی تھی۔ پچھلے 1.5 ماہ میں اس سناٹے کی دیوار میں دراریں کیا پڑی تھی، اس کی تو زندگی کی عمارت لرز گئی تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کے اس نے لائٹ آن کی۔ نفاست سے سجا کمرہ جگمگا اٹھا تھا۔ سامنے ہی ٹیبل پر اس کی ماں کی تصویر تھی۔ سیاہ سرخ امتزاج کے لباس میں ملبوس، نفاست سے کیے ہوئے میک اپ میں وہ کہیں سے بھی ایک جوان بیٹی کی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، سرخ و سفید رنگت، تیکھے نقوش، اور پھر انہیں پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی آتا تھا۔ دادی کو اپنی شادی سے انکاری بیٹے کے لیے ایک زبردست انتخاب لگی ہوں گی، اور بابا بھی انہیں پا کر اپنی ناکام محبت بھول گئے ہوں گے۔ لیکن جب ان کی سابقہ منگیتر نے اپنے نکاح سے چند دن پہلے انہیں پکارا تو ان کی سوئی ہوئی محبت جاگ اٹھی۔ وہ اپنے پاؤں میں پڑی خوبصورت بیڑیاں توڑ کر پلٹ گئے اور پھر 4 کندھوں پر واپس آئے۔ اس کی ماں تو فقط بیوی کا دکھ نہیں تھا، اصل ناسور تو شوہر کی بے وفائی تھی، جسے وہ آخری سانس تک نہیں بھلا پائی تھی۔ سب کہتے تھے انہوں نے بہت حوصلے سے، بہت ہمت سے کام لیا، شوہر اور پھر ساس کی وفات کے بعد سب کچھ تنہا سنبھال لیا۔ لیکن یہ بات صرف صبا جانتی تھی کہ اس کی ماں ذہنی طور پر صحت مند نہیں تھی۔ ماں کی تصویر اٹھا کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بہت سارے آنسو آنکھوں کی باڑ پھلانگ کر پھسلتے چلے گئے۔ اسے بھی تو فقط ماں کی موت کا ہی دکھ ہی تو نہیں تھا، اصل دکھ تو یہ تھا اس کی اپنی ماں کے ساتھ کوئی ایک بھی خوشگوار یاد نہ تھی۔ اس کی زندگی جہنم بنانے والا شخص اس کا باپ تھا، وہ خود ان کے پاؤں کی بیری تھی۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی ساری جوانی تیاگ دی تھی، صرف اس کے مستقبل کے لیے وہ گھر کی 4 دیواری چھوڑ کر بڑے بازار میں آ بیٹھی تھی، اور ان سنگین جرائم کی سزا وہ 25 سال سے بھگتتی آ رہی تھی۔ اور رافع پوچھتا تھا، صبا تمہارے اندر خود اعتمادی کی اتنی کمی کیوں ہے؟ تم اتنی خوفزدہ کیوں رہتی ہو؟ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اتنا سنگین جرم سر اٹھا کر کیسے جی سکتا ہے بھلا؟ سنگین مجرم سر اٹھا کر کیسے جی سکتا ہے بھلا؟ اور اب تایا جان آگے تھے، اسے ایک جہنم سے نکال کر دوسرے جہنم میں جھونکنے۔ اپنی جان دے دوں گی مگر ایسی زندگی مزید نہیں گزاروں گی۔ اس کے اندر کی ٹوٹی بکھری لڑکی نہ جانے کیسے اتنی مضبوط ہو گئی تھی۔ سیڑھیوں پر چاپ اڑی، کوئی نیچے سے اوپر آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کر کے تصویر واپس ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ ہم نہ تھی اس کی ماموں ذات۔ یہ اتنا اندھیرا کیوں کیا ہوا ہے؟ صرف ایک کمرے کی لائٹ جلا کر بیٹھی ہو؟ دروازے پر کھڑی وہ سوال کر رہی تھی۔ بس ایسے ہی۔ صبا نے اٹھ کر الماری کھول لی۔ ہمنا کی طرف اب اس کی پیٹھ تھی۔ اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ اس نے دروازے پر کھڑے کھڑے دوسرا سوال پوچھا۔ کام تھا، الماری میں سر دیے اس نے مختصر جواب دیا۔ تمہارے تایا تائی مری گئے ہیں، کسی قریبی رشتہ دار کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ امی بابا بھی گئے تھے مگر وہ واپس آ گئے۔ تمہارے تایا تائی رکیں گے کچھ دن وہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ویسے تم نے اپنے تایا تائی سے پوچھا نہیں کہ بیٹے کو کیوں نہیں لائے ساتھ؟ اب اس سے بڑھ کر کون سے موقع کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمنا سینے پر ہاتھ باندھے اندر آ چکی تھی۔ انداز اس کا تفتیشی تھا۔ نہیں۔ صبح کپڑے نکال کر آئرن سٹینڈ کی جانب بڑھ گئی۔ ہمنا اس کے پیچھے آئی تھی۔ اس کا انداز صاف چسکے لینے والا تھا۔ پوچھنا چاہیے تھا تمہیں، آخر کس بنیاد پر رخصتی کا مطالبہ کر رہی ہیں جب بیٹا ہی نہیں ہے؟ وہ اس کے برابر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے سنا تھا کہ ان کا اپنے بیٹے سے کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں ان کا بیٹا گھر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اور انہیں اس کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں۔ اور دیکھو انہیں آگے جائیداد کے لالچ میں تمہیں رخصت کروانے، اور تم ایسی اللہ میاں کی گئے، تم چپ چاپ ان کے ساتھ چل بھی دو گی؟
صبح کوئی بھی تبصرہ کیے بغیر پوری توجہ سے دوپٹہ استری کر رہی تھی۔ عجیب لڑکی ہو تمہیں کسی بات سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ خیر میں یہ کہنے آئی تھی کہ امی کہہ رہی ہیں کھانا نیچے ہی آ کر کھانا اور رات کو بھی نیچے ہی آ کر سونا، اوپر اکیلے سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمنا پیغام دے کر واپس پلٹ گئی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی صبا نے استری بند کر دی اور بیڈ پر آ کر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ کاش کوئی ایک مصیبت ہوتی میری زندگی میں، تلخی بھری بے بسی کے ساتھ اس نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے ہمنا نکلی تھی۔ ماموں کی فیملی وہ مصیبت تھی جو اس کی ماں نے خود اپنے گلے میں ڈالی تھی۔ دادا دادی کے انتقال کے بعد ان ماں بیٹی کا اکیلے رہنا بہت مشکل ہو گیا۔ تبھی امی نے ماموں سے درخواست کی کہ وہ ان کے نیچے والے پورشن میں شفٹ ہو جائیں۔ وہ لوگ پہلے پنڈی کے گنجان آباد علاقے میں مقیم تھے۔ لاکھ منتیں کرانے کے بعد وہ لوگ شفٹ ہوئے تھے ان کی طرف۔ ماموں کا آفس بہت دور ہو جائے گا، بچوں کے اسکول بدلنے پڑیں گے، مامی کا میک اپ بہت دور ہو جائے گا، ہزار بہانے تھے ان کے پاس۔ صبا کو یاد تھا کہ امی کیسے جا کر انہیں قائل کرنے کی کوششیں کرتی تھی۔ پھر جب وہ شفٹ ہو بھی گئے تو ان کا انداز احسان کرنے والا ہی تھا، حالانکہ سارے بلز امی دیتی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی مامی کسی نہ کسی بہانے سے امی سے پیسے لیتی رہتی تھی، لیتی تو ادھار کے طور پر تھی، مگر یہ ادھار کبھی واپس نہ کیا۔ امی کو پتہ تھا ان کی چالوں کا، مگر بھائی بھابھی کے ہاتھوں وہ بآسانی بلیک میل ہو جاتی تھیں۔ صرف تمہاری وجہ سے لوگوں کے ہر طرح کے حربے برداشت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہوں میں، صرف تمہاری وجہ سے۔ اتنے سالوں سے میں ایک شخص کے نام پر بیٹھی ہوئی ہوں جس نے مجھے دھوکہ دیا، جس سے شدید نفرت کرتی ہوں میں۔ ان کا بس صرف صبا پر چلتا تھا۔ ان کی ہر بات کی تان آ کر صبا کے باپ کی بے وفائی پر ٹوٹتی تھی، جس کا وہ صبا کو برابر کا ذمہ دار ٹھہراتی تھی۔ ماں کی یاد ہمیشہ اس کے دل پر ایک بھاری بوجھ چھوڑ جاتی، آنکھوں میں مرچیں سی بھر دیتی۔ اس نے سر جھٹک کر ان تکلیف دہ یادوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا، مگر یہ سب اتنا آسان تو نہ تھا۔ یہ یادیں تو ذہن کے گوشوں کے ساتھ بری طرح چپکی ہوئی تھی۔ فون پر میسج کی ٹیون بجی تو اس کا دماغ ایک لمحے کے لیے بٹا۔ ہمنا کا میسج تھا، وہ اسے کھانا لگنے کا بتا رہی تھی۔ میرے سر میں درد ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور سوؤں گی اوپر ہی۔ میسج کر کے اس نے فون آف کر دیا، اٹھ کر دروازہ لاک کیا، لائٹ بند کی اور بیڈ پر آ کے لیٹ گئی۔ شدید الجھن ہوتی تھی اسے ماموں کی فیملی سے، ان کے دوغلے بند سے۔ امی زندہ تھی تو مامی ذرا ذرا سی بات پر گھر چھوڑ کر جانے کی دھمکی دیتی، ہر جائز اور ناجائز مطالبہ بنوا لیتی تھی۔ امی کی وفات کے بعد تایا جان کا بزنس بس نہیں چل رہا تھا انہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیں، مگر وہ پھر بھی نکلنے پر تیار نہیں ہو رہے تھے، بلکہ مامی نے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ صبا پر پہلا حق ہمارا ہے، میں اسے اپنی ٹیپو کی دلہن بناؤں گی۔ بچپن کے نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور تایا جان اس بات پر وہ چیخے تھے کہ الامان، انہیں تو ویسے بھی بھڑکنے کا موقع چاہیے ہوتا تھا۔ صبا کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور کورٹ کے ذریعے باہر پھینکواؤں گا تم لوگوں کو۔ غضب خدا کا، میرے باپ کے گھر میں رہتے ہوئے مجھے تڑیاں دے رہے ہو، یہ 2 ٹکے کے لوگ۔ باپ کے گھر اور بھتیجی کی محبت اتنے سال پہلے کہاں سوئی ہوئی تھی؟ اتنے غیرت مند تھے تو کیوں جوان بیوہ بھابھی کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ ساری زندگی ہم قربانیاں دیتے رہے ان ماں بیٹی کے لیے، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے رشتہ دار چھوڑے، ساری زندگی ہم چوکیداریاں کرتے رہے، اور اب آگے ہیں یہ حقدار بن کے۔ آگے بھی مامی تھی جنہوں نے چپ رہنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ امی کی وفات کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد یہ لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں۔ صفا تو ابھی ماں کی اچانک موت کے دھچکے سے سنبھل نہیں پائی تھی۔ تایا کا مطالبہ تو پھر سمجھ آتا تھا، مگر مامی کی اچانک ابل پڑنے والی ممتا کو سمجھنے میں اسے وقت لگا تھا۔ ساری زندگی وہ اس کی دبتی ہوئی رنگت کو مذاق کا نشانہ بناتی رہیں۔ صبا نے نقوش بے شک ماں کے چرائے تھے، مگر رنگت اس کی باپ پر گئی تھی، جو ماں اور مامی کے بچوں کے سامنے بہت پھیکی سی محسوس ہوتی۔ اس کی ماں پہلے ہی بے حد پیچیدہ شخصیت کی مالک تھی، اس پیچیدگی میں ایک رنگ احساس کمتری کا بھی تھا۔ مامی کے احساس دلانے پر ان کا بس نہیں چلتا تھا، کھرچ کر اس کا چہرہ صاف کر دیں۔ صبا ایک عرصے تک کم صورتی کے کمپلیکس میں مبتلا رہی، اور اب جب وہ ان سارے کمپلیکسز، ان بدصورت رویوں کے حصار سے نکل جانا چاہتی تھی تو سب کی ممتا جاگ گئی تھی۔ اس گھٹن بھرے ماحول سے میری جان چھوٹ کیوں نہیں جاتی؟ اس کے گال نم ہو چکے تھے۔ میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں، گمبھیر آواز اس کے آس پاس گونجی تھی کہیں۔ تم کیسے سمجھ سکتے ہو؟ تمہاری آنکھوں سے، تمہارے چہرے سے، تمہاری باتوں سے ایک گہرا اطمینان جھلک رہا ہے۔ اس دنیا میں کوئی شخص اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی سوچوں کا رخ بدل چکا تھا۔ 2 دن کے بعد تایا اور تائی مری سے واپس آ گئی۔ وہ بہت ہمت کر کے ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ تایا جان، آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے۔ زرد رنگ کا دوپٹہ سر پر لیے، نظریں جھکائے وہ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی، جبکہ وہ خاصی آرام دہ سٹائل میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ ہاں بیٹا کہو۔ ان کا انداز حوصلہ افزا تھا۔ تایا جان، میرا آخری سیمسٹر چل رہا ہے، میں اسے سکون سے مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں تو بیٹا رخصتی کے بعد کرتی رہنا۔ ان کا وہی 2 ٹوک انداز تھا۔ نہیں تایا جان، میں ادھر اسلام آباد میں پڑھ رہی ہوں۔ کراچی میں کس طرح؟ اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیسے قائل کریں۔ ہاں تو ادھر ہی مکمل کر لینا، میری اسد سے بات ہوئی ہے اس سلسلے میں، انہوں نے بیٹے کا حوالہ دیا۔
وہ بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ تایا جان، رخصتی کے بعد مشکل ہو جاتا ہے، پھر ایک ہی سیمیسٹر کی تو بات ہے۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھی تایا جان نے لب کشائی کی۔ رخصتی کے بعد مشکل ہو جاتا ہے؟ کیا مشکل ہو جاتا ہے؟ کہہ تو رہا ہوں بے شک ادھر اسلام آباد میں ہی رہے۔ انہیں بیوی کی دخل اندازی پسند نہیں آئی تھی۔ عثمان، کبھی تو آپ بھی بات مان لیا کریں۔ رخصتی کے بعد لڑکیوں کے اور طرح کے مسائل ہوتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، بعد میں کرا لیں گے رخصتی، تم مکمل کر لو اپنا سیمیسٹر۔ وہ بھی جانے کی اس موڈ میں تھے جو رضامندی دے دی۔ صبا نے اطمینان کا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، ایک ہفتے بعد تایا اور تائی واپس کراچی لوٹ گئی، مگر اس کا سیمیسٹر ختم ہونے کے بعد واپس آنے کی یقین دہانی کرا کر اسے بھی اور ماموں کی فیملی کو بھی۔ ہاں تو رافع، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ وہ دونوں ایڈوکیٹ سارا رضا کے آفس میں موجود تھے اور آج وہاں سارا نہیں تھی۔ سیم ہیئر سر، وہ بھی اس شخص کے سحر سے نہیں بچ پایا تھا۔ تو آپ لوگوں کا فن لینڈ جانے کا ارادہ ہے؟ ایسا ہی ہے سر۔ جب مس صبا نے بتایا تو کافی حیرت ہوئی تھی مجھے، کیونکہ اکثر پاکستانی اسٹوڈنٹ جرمنی، کینیڈا، آسٹریلیا، چائنا وغیرہ جاتے ہیں۔ ہاں بٹ آئی ایم شیور کہ صبا نے آپ کو ہمارے فن لینڈ جانے کی وجہ بھی بتا دی ہوگی۔ یس شی ٹولڈ می۔ ویسے فن لینڈ بڑی پرامن جگہ ہے، بڑے سکون والی۔ لاٹ آف بیسٹ وشز فار یو۔ تھینک یو سر۔ صبا نے بتایا تھا کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں گے۔ ہاں بالکل، وہاں کے امیگریشن کے قوانین کی کافی حد تک سمجھ ہے مجھے، لیکن آپ کو بتا دوں وہاں سیٹل ہونا بہت مشکل ہے۔ وہاں کی شہریت لینے کے لیے آپ کو مسلسل 6-7 سال وہاں قیام کرنا پڑے گا۔ وہاں کا موسم بہت سخت ہے، ہم جیسے گرم ممالک کے لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ شدید والی ٹھنڈ پڑتی ہے وہاں۔ پھر فن لینگویج سیکھنا ضروری ہوتا ہے، اور فن زبان دنیا کی مشکل ترین زبانوں میں سے ایک ہے۔ اس کے لیے بھی ان کی کافی سخت شرائط ہیں۔ سر آپ تو ڈرا رہی ہیں۔ رافع کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ ڈرا نہیں رہا، ایجوکیٹ کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ 6-7 سال وہاں گزارو اور پھر بھی تم لوگوں کو شہریت نہ ملے اور لوٹ کر واپس پاکستان ہی آنا پڑے۔ اس شخص کا انداز قائل کرنے والا تھا۔ ابھی مشکل 25-26 سال کے ہوگے تم لوگ، 6-7 سال کے بعد 30 کے اوپر ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد انسان میں ایڈونچر کی خواہش باقی نہیں رہتی، وہ بس سیٹل ہونا چاہتا ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم لوگ اپنی زندگی کا اتنا انرجیٹک پیریڈ ضائع کر دو۔ یعنی انڈائریکٹلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم فن لینڈ جانے کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے؟ صبا بولی تو اس کا لب و لہجہ کافی تکھا تھا۔ وہ شخص ہوتا کون تھا؟ اس کے اور اس کے خوابوں کے درمیان حائل ہونے والا؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں تو بس آپ لوگوں کو آنے والے مسائل سے بر وقت آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ تم لوگ اچھی طرح سے پلاننگ کر لو اور کل کو پچھتاؤ نہ، کیونکہ مسٹر رافع سے ہی کہہ رہا ہوں نا میں۔ جی سر، لیکن باہر جا کر سیٹل ہونا اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو باہر جا کر سیٹلڈ ہوئے اور اب بہت کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ 100% درست کہہ رہے ہیں آپ۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بار پھر ایک مبہم سی مسکراہٹ نے ٹھہراؤ کیا۔ باہر جا کر سیٹل ہونا اتنا مشکل بھی نہیں، مگر اس کے لیے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جو لوگ اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً؟ رافع کی دلچسپی ایک دم بھری۔ مثلاً؟ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میرا ایک دوست ہے، کینیڈا میں رہائش پذیر ہے، پوری فیملی کے ساتھ، کینیڈین نیشنل بھی ہے، بڑا اچھا بزنس چل رہا ہے اس کا وہاں۔ اس کی ایک چھوٹی بہن ہے، اس کی شادی ایک پاکستانی مسلم نوجوان سے کروانا چاہتا ہے۔ اب اگر اسے کوئی قابل شخص ملتا ہے تو وہ اسے کینیڈا اپنے خرچے پر بلوائے گا، اپنے بزنس میں شامل کرے گا اور آف کورس اسے نیشنلٹی بھی دلوائے گا۔ اور لاسٹ ٹائم جب میری اس سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہا تھا چونکہ وہ ایک اچھے خاندانی شخص کی تلاش میں ہے تو لڑکا اگر اپنی فیملی کو بھی کینیڈا بلوانا چاہے تو وہ اس کی مدد کرے گا۔ یعنی ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں؟ رافع کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ بالکل ہوتے ہیں۔ اگر تم کسی ایسے لڑکے کو جانتے ہو جو اپنی فیملی کے ساتھ باہر سیٹل ہونے میں انٹرسٹڈ ہو تو مجھے بتانا۔ یہ لو میرا کارڈ۔ اس نے اپنی جیب سے کارڈ نکال کر رافع کی طرف بڑھایا، جسے اس نے بہت سنبھال کر اپنے والیٹ میں رکھ لیا۔ لیکن یاد رکھنا، لڑکا خاندانی اور شریف ہونا چاہیے۔ عالیان اچھا دوست ہے میرا، اس کی بہن میرے لیے بھی بہنوں کی طرح ہے۔ شیور سر، اگر میں نے کسی کو ریفر کیا تو پوری گارنٹی کے ساتھ کروں گا۔ رافع کا انداز اطمینان دلوانے والا تھا۔ گارنٹی تو اپنے سوا ہم کسی کی نہیں دے سکتے۔ اس شخص کی مسکراہٹ بظاہر تو سادہ ہی تھی، مگر اس میں کچھ ایسا ضرور تھا جو صبا کو غیر آرام دہ کر رہا تھا۔ ہاں تو اب آپ لوگوں کے کیس کی طرف آتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپلائی کرنا شروع کیا؟ اس نے ایک دم موضوع بدلا، جیسے اس نے صبا کا غیر آرام دہ ہونا محسوس کر لیا ہو۔ کافی ساری یونیورسٹی میں آن لائن اپلائی کر چکی ہوں میں، لیکن کہیں سے بھی رسپانس نہیں ملا ابھی تک۔ صبا کی آواز میں مایوسی تھی۔ ڈونٹ وری، میں نے کہا نا کہ آئی ول ہیلپ یو ان ریئلائزنگ آل یور ڈریمز۔ اس کے لب و لہجے میں کچھ تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی اسے جھٹلا نہیں پا رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ پلٹ کر رافع کی جانب دیکھا جو اپنی ہی سوچوں میں گم نظر آیا۔ آج اس کا یونیورسٹی سے آف تھا۔ تقریباً سارا دن اس نے تھیسس پر کام کرتے ہوئے گزارا۔ کافی دیر سے اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ کام مکمل کیے بغیر اٹھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ اس کی پوری توجہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مرکوز تھی۔
جبکہ انگلیاں تیزی سے کی پیڈ پر چل رہی تھیں۔ تکیے پر پڑا اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ رافع کالنگ۔ پہلی بل پر اس نے فون اٹھا لیا۔ ہاں رافع، واپس آ گئے تم؟ اس کے انداز میں ایک بے صبری تھی۔ لیپ ٹاپ کی لڈ گرا کر اس نے اسے بھی سائڈ پر کر دیا اور پوری طرح سے فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں یار، بس ابھی گھر پہنچا ہوں، چینج کرنے سے بھی پہلے تمہیں کال کی ہے۔ رافع کی آواز میں تھکاوٹ سی تھی۔ صبا کی نظر بے ساختہ دروازے سے نظر آتے ٹیرس پر گئی جہاں تیز دھوپ چمک رہی تھی۔ وہ ایک بے حد گرم دن تھا۔ چرند پرند تک اپنے ٹھکانوں میں دب کے بیٹھے تھے۔ اس کا دل رافع کے لیے تشکر کے جذبات سے بھر گیا جو اتنی گرمی میں اس کے لیے خوار ہو رہا تھا۔ یہ صبا سے بھر کر کون جان سکتا تھا کہ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے جو آپ کے لیے کچھ کرے اور جتائے بنا۔ ملاقات ہوئی تمہاری لائر سے، اس کے شکریہ کرنا آتا ہی نہیں تھا، سو دل میں ڈھیروں تشکر لیے وہ اصل بات کی طرف آئی۔ ہاں ویسے صبا، تم نے صحیح جج کیا تھا اسے پہلی ہی ملاقات میں۔ ہی از این امیزنگ پرسن۔ رافع اس شخص سے پوری طرح متاثر ہو چکا تھا۔ تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں، مگر اپنی ججمنٹ پر مجھے کبھی بھی یقین نہیں رہا۔ تمہارا تو تمہاری ذات پر سے بھی یقین متزلزل ہوا ہے۔ خود پر یقین تو کر کے دیکھو، تمہارے آدھے سے زیادہ مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم نے تو ایسی فلسفیانہ باتیں کبھی نہیں کی۔ صبا کو نہ جانے کیوں ہنسی آئی تھی۔ ہاں شاید یہ تمہارے لائر کی کمپنی کا اثر ہے۔ وہ خود بھی ہنس رہا تھا۔ ویسے ایک بات ہے، اس سے بات کر کے میں بہت پر امید ہو گیا ہوں۔ اچھا، کیا کہہ رہا تھا وہ؟ اس کے بہت سارے لنکس ہیں، وہ باہر سیٹل ہونے میں ہماری مدد بہت کر سکتا ہے۔ ویسے صبا، کیا ضروری ہے ہم لوگ فن لینڈ ہی جائیں؟ ہم کسی دوسرے ملک بھی تو جا سکتے ہیں، جیسے چائنا، کینیڈا۔ پلیز رافع، تمہیں پتہ ہے نا میں فن لینڈ کے بارے میں کتنی پیشنیٹ ہوں۔ صبا نے اس کی بات کاٹی تھی۔ اور تمہارا یہ پیشنٹ ہونا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے انداز میں ہلکی سی بیزاری مگر نمایاں الجھن تھی۔ کچھ باتیں میں شاید تمہیں کبھی نہیں سمجھا سکوں گی، یہ بھی انہی باتوں میں سے ایک بات ہے، سو اسے رہنے دو۔ یہ بتاؤ، ڈیورس کے سلسلے میں کیا کہہ رہا تھا وہ؟ نوٹس تو نہیں بھجوایا اس نے ابھی تک؟ تایا جان روز کراچی سے کال کرتے ہیں مجھے۔ آج تو تائی نے بھی بات کی، وہ رخصتی کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ آخر تک آتے آتے اس کے لہجے میں ایک واضح پریشانی اتر آئی تھی۔ تم ان لوگوں کو بتا کیوں نہیں دیتی صبا؟ رافع نے حیرانی بھری ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ بات میں ان سے کبھی نہیں کر سکتی۔ تم پلیز لائر سے کہو جلدی نوٹس بھجوائے انہیں۔ تائی بتا رہی تھی کہ انہوں نے زیادہ تر شاپنگ کراچی سے ہی کر لی ہے۔ اب اگلے ماہ وہ اسلام آباد آ رہی ہیں، باقی شاپنگ وہ میرے ساتھ مل کر کرنا چاہ رہی ہیں۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہاں میں نے ڈیورس کے لیے کیس فائل کر رکھا ہے، وہاں وہ شادی کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں پریشانی کی نسبت خوف کا تناسب بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی صبا۔ مجھے تو لگتا ہے اپنے تایا کو سرپرائز کر دینے کے چکر میں تم خود کسی کا سرپرائز کا شکار ہو جاؤ گی۔ وہ اب باقاعدہ ناراض ہو رہا تھا۔ اچھا نا، اب ناراض تو نہیں ہو، میں کوشش کرتی ہوں کہ ان سے بات کر لوں۔ پلیز اب یہ ڈرنا چھوڑو، تم دو ٹوک بات کرو ان سے۔ مجھے تایا جان سے بچپن سے ہی بہت ڈر لگتا ہے، وہ ذرا ذرا سی بات پر چیخنے لگتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا، جب کوئی مجھ پر چیخے تو میں رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ تم تو سمجھنے کی کوشش کرو مجھے۔ پتہ نہیں کیوں اس کی آواز میں نمی در آئی تھی۔ میں کر رہا ہوں کوشش صبا، مگر تم نہیں سمجھ رہی۔ یہ ہمت تمہیں کبھی نہ کبھی تو کرنی ہی پڑے گی نا۔ اس کی ناراضگی کم ہوتی ہوئی بھی نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ جب وقت پڑتا ہے تو ہمت خود ہی آ جاتی ہے، ابھی مجھے مجبور نہیں کرو۔ جب آنسو آواز پر غالب آنے لگے تو اس نے کال ہی کاٹ دی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایسا کرنے سے رافع ناراض ہو جائے گا۔ فون سائڈ پر رکھتے اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی ماں کی تصویر پر پڑی۔ ماں کی مسکراتی ہوئی تصویر پر نظر پڑتے ہی بہت سارے شکوے اس کے دل میں مچل اٹھے۔ کاش آپ اس عصیب زدہ رشتے ہی سے بچا لیتی مجھے، تو شاید میں باقی سب بھول جاتی۔ وہ ساری تکلیف دہ احساسات جو آپ کی اور میرے بیچ تھے، جن کے بارے میں کبھی کسی کو بتا نہیں سکتی، جن سے میں کبھی پیچھا چھڑا نہیں سکتی۔ ماں کی خوبصورت تصویر نظر جمائے اس کے آنسوں میں شدت آ گئی تھی۔ مجھے آپ کے سارے دکھوں، ساری تکلیفوں کا احساس ہے، مگر جیسے آپ نے میرے ساتھ کیا، ایسے بھی بھلا کوئی ماں کرتی ہے؟ اسے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کم از کم اس رشتے سے تو بچا لیتی مجھے۔ تایا کا مزاج اچھی طرح سمجھتی تھی آپ، اور یہ بھی جانتی تھی کہ ان کا بیٹا ان کا پرتو ہے، پھر بھی آپ نے سب ہونے دیا۔ اسے ماں سے بہت ساری شکایات تھی، مگر یہ شکایت وہ خود ترسی کی عجیب سی کیفیت کا شکار ہونے لگی تھی۔ صبا، وہ یونیورسٹی کے لیے نکل رہی تھی جب پیچھے سے مامی نے آواز دی۔ جی مامی، اس نے گیٹ کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے پلٹے بغیر جواب دیا۔ بیٹا ناشتہ کر لیا ہے؟ جی۔ اب وہ واپس مڑی تھی۔ مامی کے الفاظ کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی ایک واضح نرمی بکھری ہوئی تھی جو اس کے لیے کافی نامانوس تھی۔ اچھا اندر آؤ، ذرا ایک بات کرنی ہے تم سے۔ مامی میں لیٹ ہو رہی ہوں، میری بس نکل جائے گی۔ ارے 2 منٹ کی بات ہے، وہ بس کی فکر نہ کرو تمہارے ماموں گھر پر ہیں، وہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن مامی، وہ ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کے سر پر پہنچ گئی تھی۔ ارے کیا ضرورت ہے بسوں کے دھکے کھانے کی، تمہارے ماموں نکل ہی رہے ہیں، ان کے ساتھ آرام سے چلی جانا۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے کچن میں لے گئی۔ بیٹھو ادھر۔ انہوں نے کرسی پر اسے ٹکایا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ چائے لوگی؟ نہیں شکریہ۔
اچھا تو صبح میں یہ کہہ رہی تھی تمہاری ماں کا پارلر کافی مہینوں سے بند پڑا ہے۔ جو اس نے لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں وہ بھی کئی بار فون کر کے پوچھ چکی ہیں۔ غریب گھرانوں کی لڑکیاں ہیں، بیچاریوں کا رزق بندھا ہوا ہے، مجھے تو بڑی فکر ہو رہی ہے ان کی، اس لیے میں نے سوچا ہے اگلے ہفتے سے کھول دیتے ہیں پارلر۔ ان کا انداز اطلاع دینے والا تھا، لیکن مامی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے اسے چلائے گا کون؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا انہیں کیسے منع کرو۔ ارے اس کی فکر نہیں کرو تم، اپنی ہمنا ہے نا، وہ جاتی رہی ہے تمہاری ماں کے ساتھ وہاں، پھر اس نے وہاں سے کورسز بھی کیے تھے، وہ سب سنبھالے گی، تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان کا انداز بہت ہلکا پھلکا تھا۔ لیکن مامی میں تو چاہ رہی تھی کہ ارے بیٹا تمہیں سمجھ نہیں ہے ان باتوں کی، اب چلتا ہوا کاروبار اتنے وقت تک بند رکھنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ تمہاری ماں نے دن رات محنت کر کے اسے اس مقام تک پہنچایا ہے، اب میں تمہیں کوئی بیوقوفی کر کے اس کی محنت پر پانی پھیرنے نہیں دوں گی۔ وہ ایک سرپرست کی طرح بات کر رہی تھی۔ لیکن مامی تایا تو پارلر کو بیچنا چاہ رہے تھے، اس نے تایا کا سہارا لینا چاہا، تمہارے تایا کے تو اور بھی کچھ مطالبات ہیں، وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہو؟ ان کا انداز تیکھا اور چپتا ہوا تھا۔ صبا فوراً گڑبڑا گئی، نہیں نہیں، اچھا تو پھر میں تمہارے ماموں کو بلا رہی ہوں، جاؤ یونیورسٹی اور اپنی پڑھائی پر دھیان دو، باقی کسی چیز کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سنبھال لوں گی۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئی، جبکہ صبا خالی نظروں سے دروازے کو بے بسی سے تکتی رہ گئی۔ 2 منٹ کے بعد وہ پھر نمودار ہوئی تھی، تمہارے ماموں نے تو آج لیٹ جانا ہے، ٹیپو کو کہا ہے میں نے، وہ بس 10 منٹ میں آتا ہے، معمول کے سے انداز میں کہہ کر وہ اب فریج سے انڈے نکال رہی تھی۔ صبا نے اپنے اندر بے پناہ تلخی بھرتی ہوئی محسوس کی، وہ اپنے بیٹے کے لیے راہیں ہموار کر رہی تھی، اور بیٹا بھی وہ جو خود کو کسی ریاست کا شہزادے سے کم نہیں سمجھتا، اسے تو ان لوگوں کے تصور سے ہی گھٹن محسوس ہونے لگی تھی، دوگلے منافق اور خود پرست لوگ۔ مامی اپنے بیٹے کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف ہو چکی تھی، اور ساتھ خاندان کی کسی شادی کا طنزیہ اور تنقیدی انداز میں احوال سنا رہی تھی جو انہوں نے حال ہی میں اٹینڈ کی تھی۔ صبا نے ان کی باتوں کو انسنا کرتے ہوئے فون پر کیب کرانے میں مصروف تھی۔ چند منٹ کے بعد گاڑی دروازے پر تھی۔ اللہ حافظ مامی، میں لیٹ ہو رہی تھی تو میں نے کیب کرا لی ہے، کہہ کر وہ تیزی سے نکل گئی۔ ارے سنو تو، وہ پیچھے سے پکارتی رہ گئی، واپس آ کر بات کروں گی، کب کیب والا انتظار کرنے کے چارجز لیتا ہے؟ وہ ایک لمحہ بھی رکے بغیر نکل گئی تھی۔ کیب میں بیٹھ کر اس نے سکون کا سانس لیا، مگر ذہن الجھ چکا تھا۔ اس وقت اسے سب سے زیادہ غصہ خود پر آ رہا تھا۔ آخر میں یہ سب کچھ کہہ کیوں نہیں پاتی جو میں کہنا چاہتی ہوں؟ میں کسی سے بھی دو ٹوک بات کیوں نہیں کرتی؟ اتنی بزدل کیوں ہوں میں؟ اس کا دل کیا کہ اپنے بال نوچ لے۔ میں بھی شاید امی کی طرح ہی ہوں۔ ایک بے حد تکلیف دہ خیال نے سر اٹھایا، وہ بھی ساری زندگی اپنا غصہ، اپنی فرسٹریشن صحیح جگہ پر نہیں نکال سکی۔ بابا سے ناراض ہونے کا تو خیر انہیں موقع ہی نہیں ملا، مگر دادی سے بھی ناراض نہیں ہو سکی جنہوں نے زبردستی بابا کی شادی کرائی تھی، نہ ہی اپنے بھائی بھابھی کو قصوروار ٹھہرا سکی جنہوں نے ان کی شادی طے کی اور جنہیں وہ دل سے اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ سارا غصہ، ناراضگی، ساری فرسٹریشن وہ ہمیشہ دل ہی میں دبائی رہیں، جو رفتہ رفتہ ایک زہر بن کر ان کی ساری شخصیت میں گھل گیا، اور ان کا شکار وہی لوگ ہوتے تھے جن پر ان کا بس چلتا تھا۔ میں بھی امی کی طرح ہوتی جا رہی ہوں، آہستہ آہستہ میرے اندر بھی زہر بھرتا جا رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ سے خوف آنے لگا۔ نہیں، میں جانتے بوجھتے خود کو کھائی میں نہیں گرنے دوں گی، مجھے ابھی سے خود کو صحیح کرنا ہے، میں اب کسی کی بھی غلط بات نہیں برداشت کروں گی۔ میں گھر جاتے ہی مامی سے صاف بات کروں گی، مجھے پارلر بھیجنا ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ اور رافع، وہ مجھے سمجھنے کے بجائے فضول میں ڈانٹتا رہتا ہے، اس سے بھی کلیئر بات کرنی ہے مجھے، ورنہ وہ بھی ساری زندگی یہی ایٹیٹیوڈ رکھے گا۔ رات کو آنے والی رافع کی کال یاد کر کے اس کا دماغ ایک بار پھر کھولنے لگا۔ اس نے اچھا خاصا ڈانٹا تھا اسے، اور وہ خاموشی سے اس کی ڈانٹ سنتی رہی تھی، اس ڈر سے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اب جو مجھے فیل ہوگا میں کہوں گی، ہوتا ہے ناراض تو ہوتا ہے۔ سارا راستہ اس کے دماغ میں یہی کشمکش چلتی رہی تھی۔ یونیورسٹی پہنچ کے وہ اپنے دماغ سے یہ سب نہیں نکال پائی تھی۔ ہائے، وہ جیسے ہی ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئی، وہ سامنے سیڑھیوں پر بیٹھا نظر آ گیا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر صبا کو متوجہ کیا، وہ بھی اس سے ایک سیڑھی چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ کوئز کی تیاری کیسی ہے؟ وہ آج کوئی اتنا فریش نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں ہے، صبا بھی ذہنی طور پر تھکی ہوئی تھی، سو اس کی آواز میں ایک نمایاں بیزاری تھی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا، کیونکہ صبا پڑھائی کو ہمیشہ سنجیدگی سے لیتی تھی، بس نہیں پڑھ سکی، پریشان تھی بہت۔ اس کا وہی ڈھیلا ڈھالا سا انداز تھا۔ ہاں بس ایک پریشان ہی تو ہونا آتا ہے تمہیں۔ رافعہ کا انداز بیزار و تنزیہ تھا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ اس کا لہجہ بھی فوراً تیکھا ہوا۔ وہ ابھی تک کچھ دیر پہلے کی سوچوں کے زیر اثر تھی۔ مطلب یہ کہ اپنے تایا سے تو بات کی نہیں ہوگی تم نے ابھی تک؟ رافع، جب انہیں نوٹس ملے گا وہ خود ہی بات کر لیں گے۔ اس بات پر آ کر وہ کمزور پڑ جاتی تھی۔ تایا کا ایک گہرا خوف اس کے لاشعور میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، اگر نوٹس ملنے پر بجائے فون پر بات کرنے کے وہ ڈائریکٹ یہاں تشریف لے آئے تو؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے انداز میں واضح غصہ تھا۔ تو کیا؟ اگر انہوں نے مجھ پر زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری طرف آ جاؤں گی، اور وہ پلیٹ میں رکھ کر تمہیں کروڑوں کی مالیت کے گھر اور دکان کے کاغذات پیش کریں گے۔ یہ لو بی بی، یہ بھی لیتی جاؤ۔ مطلب کیا تمہاری اس بات کا؟ رافع، وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مطلب یہ میرا صبا بی بی، میں ایک کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، 4 بہنیں ہیں میری اور 2 بوڑھے بیمار ماں باپ،
میں باہر جا کر خود سے سیٹل ہونا افورڈ نہیں کر سکتا۔ اگر تم اپنی پراپرٹی سے ہاتھ دھو بیٹھی ہو تو وہ سارے خواب بھول جانا جو ہم نے مل کر سجائے تھے، اور وہ زندگی گزارنے کے لیے تیار رہنا جو میں اور میرے گھر والے گزار رہے ہیں۔ اس کے انداز میں بے پناہ تلخی تھی۔ اچھا تو تمہاری نظریں بھی میری پراپرٹی پر ہیں، وہ بولی تو اس کا لہجہ زہر خن تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، باہر میں جاؤ تم اور تمہاری پراپرٹی۔ میں ہی الو تھا جو تمہارے لیے خوار ہو رہا تھا۔ تم میں نہ ہمت ہے نہ عقل ہے، وہ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر دہرا تھا۔ ہاں نہیں ہے مجھ میں ہم ہمت اور عقل، مگر اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم کیوں 6 سال سے میرے ساتھ محبت کا کھیل کھیل رہے ہو جب دلچسپی تمہاری ساری پراپرٹی میں ہے؟ حالانکہ صبح کا وقت تھا، رش کم تھا، مگر پھر بھی کافی لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ صبا کو شدید ذلت کا احساس ہوا تھا، تبھی بات کرتے ہوئے اس کی آواز لرز رہی تھی۔ مائی فٹ، تم اور تمہاری پراپرٹی، اور محبت کا کھیل میں کھیل رہا ہوں کہ تم کسی ٹول کی طرح استعمال کر رہی ہو مجھے۔ تمہارے اپنے مسائل ہیں، تمہارے اپنے خواب ہیں۔ ان مسائل سے نکلنے کے لیے اور ان خوابوں کو پانے کے لیے تمہیں کوئی ساتھی چاہیے۔ وہ شخص میں ہوں یا کوئی اور، اس سے تمہیں ذرا برابر فرق نہیں پڑتا۔ تم مجھے استعمال کرتی رہی ہو۔ یہ محبت سب بکواس ہے۔ وہ اس کے سر پر کھڑا گڑا رہا تھا۔ تمہیں نہ اس سے فرق پڑتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، نہ اس سے کہ میرے کیا مسائل ہیں۔ اتنے دنوں سے تمہیں بتا رہا ہوں میری امی کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ تم کبھی انہیں دیکھنے آئی، حالانکہ کئی بار تم میرے گھر جا چکی ہو۔ دیکھنے آنا تو دور کی بات، تم نے کبھی سرسری انداز کے بغیر پوچھا بھی نہیں۔ پوری رات ہاسپٹل میں رہا ہوں میں آج بھی، مگر تمہیں اپنے مسئلوں سے فرصت ہی کب ہے؟ میں ہی بے وقوف ہوں جو تمہارے پیچھے خوار ہوتا رہا ہوں۔ جہنم میں جاؤ تم، تمہارے مسئلے، تمہارے خواب اور تمہاری پراپرٹی۔ سامنے پڑے بیگ کو ٹھوکر مارتا ہوا وہ چلا گیا تھا، اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ اپنے جذبات، اپنے غصے، اپنی ناراضگی کا اظہار اس نے کھل کر لیا تھا، مگر دوسروں کے جذبات مجروح کیے بغیر۔ اپنے جذبات دوسروں تک پہنچانا بھی تو ایک فن تھا جس سے وہ نابلد تھی۔ صبا خودکشی کیسے کر سکتی ہے؟ یہ تایا جان کی آواز تھی، چلاتی ہوئی اسے اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ جب سے ہاسپٹل سے گھر شفٹ ہوئی تھی، تایا اور ماموں کی فیملی کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی، اور ان کی آوازیں اس کے اعصاب پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ وہ بے بسی سے اپنے کمرے میں پڑے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ موت تک نے تو اسے دھتکار دیا تھا، اب اسے کسی چیز سے فرق پڑنا تو نہیں چاہیے تھا، مگر یہ چیخو پکار اس کے اعصاب کا امتحان بنی ہوئی تھی۔ تایا تائی اس کی خودکشی کی خبر سنتے ہی فوراً کراچی سے آگئے تھے، اور جب سے آئے تھے ان کے اور ماموں کی فیملی کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اس نے خودکشی کیوں کی؟ بھائی صاحب، یہ کوئی ایسا انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ لڑکیاں جب شادی کے لیے راضی نہیں ہوتی تو کرتی ہیں ایسی حرکتیں۔ امتحانوں کے بعد آپ نے شادی رکھی تھی نا، اور آخری پیپر دے کر آتے ہی بچی نے خودکشی کر لی۔ یہ مامی کی آواز تھی۔ مطلب کیا ہے آپ کی اس بات کا؟ اسے آج یاد آیا ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، برسوں پرانی شادی ہے یہ۔ تایا جان سخت سیخ پا تھے۔ وہ لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، تایا اور ماموں تو نہیں، لیکن مامی اسے اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے بھی نظر آ رہی تھی۔ تائی یقیناً کچن میں تھی۔ مامی کی نسبت وہ بے حد خاموش مزاج واقع ہوئی تھی۔ برسوں پہلے وہ بچی تھی، شادی کے مفہوم سے اب آشنا ہوئی ہے۔ مامی نے دو بدو جواب دیا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ آپ کی یہ سازشیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ جانے سے پہلے میں بات کر کے گیا تھا صبح سے، 100% راضی تھی وہ۔ آپ کے سامنے رضامندی نہ دیتی تو جان سے جاتی کیا؟ مامی کا انداز کڑا تھا۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ گھاس کھاتا ہوں میں؟ آپ لوگوں کی لالچی نظریں پہچان نہیں سکتا میں؟ اگر بچی کو کچھ ہو گیا تو میں حشر کر دوں گا کہ آپ کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ مطلب کیا ہے آپ کی اس بات کا بھائی صاحب؟ یہ ناراض سی آواز ماموں کی تھی۔ مطلب یہ کہ آپ لوگوں نے میری بہو کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اور یہ کوشش آپ کو مہنگی پڑے گی۔ تایا کی آواز میں سنگینی تھی۔ توبہ، استغفر اللہ، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ کوئی پوچھے ان سے ذرا کہ اگر ہمیں جان ہی لینی ہوتی لڑکی کی تو اتنے سال بیٹھ کر اس کی رکھوالی کیوں کرتے، اور تو اور فوراً کے فوراً اسے ہسپتال کیوں لے کر جاتے؟ خدا کے بعد وہ صرف ہماری وجہ سے عزت کے ساتھ زندہ سلامت بیٹھی ہوئی ہے۔ مامی شدید طیش میں آئی تھی۔ بہت شکریہ آپ کی خدمات کا، مگر آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ اس جمعے کو میں رخصتی کروا رہا ہوں صبح کی، اور ہو سکتا ہے گھر اس سے بھی پہلے بیچ دوں۔ سو برائے مہربانی آپ لوگ اپنا بوریا برسے سمیٹنا شروع کر دیں۔ لالچ کے تام نے ہمیں اور ایک یتیم بچی کے مال پر نظریں خود رکھی ہوئی ہیں۔ واہ کیا بات ہے آپ کی! میں پوچھتی ہوں آپ ہوتے کون ہیں یہ گھر بیچنے والے؟ مامی ایک دم بھڑکی تھی۔ یہ ایک یتیم بچی سے پہلے میرے باپ کا مال ہے، اور بچی کا وارث بھی میں ہی ہوں۔ آپ لوگ اگر تمیز سے نہیں نکلیں گے تو پتہ ہی ہے آپ کو کہ قانون کی مدد لینا میرے لیے کتنا مشکل ہے۔ ان کا انداز جتاتا ہوا سا تھا۔ رشتہ داری کا جتنا لحاظ میں نے کرنا تھا وہ میں کر چکا ہوں۔ اب اپنی پیٹھ پر دوبارہ سے چھڑا گھونپنے کا موقع نہیں دوں گا میں آپ لوگوں کو۔ صبا کی خودکشی کا الزام ماموں کی فیملی پر لگا کر تایا نے انہیں دفاعی پوزیشن پر لا کھڑا کیا تھا۔ مامی اپنی تمام تر تیزی کے باوجود رخصتی کی مخالفت نہ کر سکی۔ وہ جب بھی رخصتی کے خلاف بولتی، تایا اس کی خودکشی کو لے کر پولیس کو انوالو کرنے پر تیار ہو جاتے۔ ایسے میں ماموں اور ٹیپو بمشکل انہیں ٹھنڈا کرتے، جو کہ صبا کے لیے باعث حیرت تھا کہ وہ بھلا خودکشی کے کیس سے اتنے خوفزدہ کیوں تھے، حالانکہ وہ اس میں انوالو بھی نہیں تھے۔ اس کی خودکشی کا تعلق تو ایک ایسے مسئلے سے تھا جس کی کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں تھی۔
وہ خالی خالی نظروں سے اپنی کلائی پر سجتی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ تمام ہمتیں تم توڑ گئیں۔ اندر دور دور تک خالی پن پھیلا ہوا تھا اور اس خالی پن میں تلخیوں کے ببول اگ رہے تھے۔ یہی نصیب تھا تمہارا صبا رحمان، اس کو قبول کر لو، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ زندگی کی کسی خوشی پر تمہارا حق بھی ہو سکتا ہے؟ تمہارے نصیب میں یوں ہی گھٹ گھٹ کر جینا لکھا ہے۔ ساری زندگی تم اسد عثمان کے سامنے بے لگام گائے بنی اس کی جھڑکتیاں سہتی رہو گی، بالکل تائی جان کی طرح، اپنے خاندان کی دوسری عورتوں کی طرح، کھل کر ہنسنے، کھل کر بولنے کے لیے ترستی رہو گی ساری زندگی۔ فن لینڈ جانا تھا نا تم نے، پی ایچ ڈی کرنی تھی تم نے، ساری زندگی تایا کے جاہل بیٹے کی جی حضوری کرو گی۔ اس کی سوچوں میں زہر بھرا ہوا تھا، وہ خود اذیتی کے آخری مراحل طے کر رہی تھی۔ صبا، صبا، تائی جان دروازے پر کھڑی اسے پکار رہی تھی۔ وہ چونک کر اپنے خیالوں سے نکلی۔ جی جی، کدھر گم ہو؟ وہ اندر آ کر اس کے بیڈ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کہیں نہیں، اس نے سر جھٹکا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری مہندی لگی ہے۔ وہ مہندی والی لڑکی کے ساتھ ہی اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ کر اس کی مہندی دیکھنے لگی۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ صرف ایک وہی تھی جو اسے سب سے مختلف، سب سے بے غرض لگی تھی۔ سادہ طبیعت، خاموش مزاج، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مگن رہتی تھی۔ کیا یہ ہمیشہ سے اتنی خاموش مزاج ہیں؟ میں نے تو ہمیشہ انہیں ایسے ہی دیکھا ہے۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر انہوں نے تایا جان جیسے شخص سے شادی کی ہوگی۔ میں یہ پوچھنے آئی تھی کہ تم نے اپنی دوستوں کو انوائٹ نہیں کرنا؟ ان کا وہی مخصوص سادہ سا انداز تھا۔ تقریب تو سادگی سے ہی ہوگی، مگر تم چند قریبی دوستوں کو انوائٹ کر لو۔ میری کوئی دوست نہیں ہے۔ جب وہ بولی تو اس کا انداز سپاٹ تھا۔ کوئی دوست نہیں ہے؟ حیرت ہے، اس عمر میں تو بڑی سہیلیاں ہوتی ہیں لڑکیوں کی، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، کہیں تمہاری کوئی دوست نہیں بنی؟ نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، ووٹ کر چلی گئی۔ ان کی ایک اچھی عادت یہ بھی تھی کہ وہ بات کو کریدتی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد مہندی والی لڑکی بھی چلی گئی۔ وہ اپنی اذیت ناک سوچوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ دوستوں کو بلا لی۔ وہ پوچھیں گی نہیں کہ یہ جسے 6 سال پلوس میں لٹکائے گھومتی رہی ہو، وہ یکایک کدھر غائب ہو گیا؟ وہ زندگی کے ایسے موڑ سے گزر رہی تھی جہاں وہ خود ہی خود کو سب سے زیادہ اذیت دے رہی تھی۔ اس نے پھر سے رافع کا آخری میسج کھول لیا۔ آئی ایم سوری صبا، آئی ایم ریئلی سوری، میں نے تمہارے لائر کی آفر خود ایکسیپٹ کر لی ہے۔ آج میرا اور سامیہ کا نکاح ہے اور اگلے ہفتے میں اپنی فیملی کے ساتھ کینیڈا فلائی کر جاؤں گا۔ جس موڑ پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کے لیے بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں، لیکن ہم لوگ شاید ساتھ چل ہی نہیں سکتے۔ ہم دونوں ہی مسائل اور ذمہ داریوں میں الجھے لوگ ہیں۔ خوابوں کی زندگی گزارنا ہماری ہمت اور بساط دونوں سے باہر ہے۔ میں نے اپنے تمام خوابوں کو دل کے نہا خانوں میں قید کر کے چابیاں سامیہ کے حوالے کر دی ہیں۔ تم بھی اس فینٹیسی سے نکل آؤ، اپنے شوہر سے ملو، اس کی رائے جانو۔ اگر اسے اس نکاح پر اعتراض نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی نرم گوشہ ہو، سو تم بھی تھوڑی گنجائش پیدا کر لینا، ورنہ اگر طلاق ہی لینی ہوئی تو کسی اور وکیل سے کنسلٹ کرنا۔ یہ لوگ صحیح نہیں لگے مجھے تمہارے لیے۔ اتنا عرصہ لگا کر انہوں نے تمہارے ان لاز کو ایک نوٹس بھی نہیں بھیجا۔ ہاں، میرے لیے یہ کافی مددگار ثابت ہوئے ہیں۔ باقی مجھے نہیں پتا کہ یہ جو فیصلہ کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ غلط۔ تمہارے سامنے شرمندہ ہوں، اپنی ذمہ داریوں کے سامنے سرخرو ہوں، خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گا، حالانکہ آج تمہارا مجرم ہوں، مگر 6 سال تمہارے ساتھ مخلص رہا ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ کئی بار وہ میسج پڑھ چکی تھی، ایک ایک لفظ اسے حفظ ہو چکا تھا۔ کئی جملے تو ہر لمحہ اس کے ذہن کے پس منظر میں بازگشت کرتے رہتے تھے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کیسے ہو سکے گا رافع؟ میری آنے والی زندگی کا ہر سلگتا ہوا لمحہ تم سے تمہاری بے وفائی کا حساب مانگے گا۔ تمہیں میں کبھی معاف نہیں کر سکوں گی، کبھی بھی نہیں۔ باقی کچھ نہیں تو اتنا تو یاد رکھتے کہ سب سے پہلے ہم دوست تھے۔ دوستوں کو یوں بیچ مندھار میں چھوڑا جاتا ہے؟ راہ بدلنے کا ارادہ کر ہی چکے تھے تو مجھے بر وقت اطلاع تو دے دیتے۔ میں سب بھول کر تمہیں منانے کی میں لگی رہی اور تم مجھ سے ناراضگی کی آڑ میں اپنے لیے نئی زندگی کی نئی بنیادیں استوار کرتے رہے۔ تم تو جانتے تھے رافع، ایک تم ہی تو جانتے تھے کہ میری زندگی کے سارے ستون ہی دیمک زدہ تھے۔ اپنے خوابوں اور تمہاری محبت کے سہارے وہ مشکل اپنی زندگی کی عمارت کو سنبھالے ہوئے تھی، اور تم نے ایک جھٹکے سے یہ دونوں چیزیں چھین لی مجھ سے۔ اور مجھے دیکھو، آج میں خاموشی سے بیٹھی اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کے کھنڈر کا مقبرہ بننے کا تماشا دیکھ رہی ہوں، اور پھر تم کہہ رہے ہو کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کیسے ہو سکے گا رافع؟ مجھے لگ رہا تھا کہ تم اس شادی سے خوش نہیں ہو، اور زیادہ تو نہیں مگر تھوڑا بہت احتجاج تم ضرور کرو گی رخصتی کے بعد پر، مگر تم نے تو جیسے خودکشی کی کوشش کر کے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اس کے بعد تو تم ایسی لا تعلق ہو کے بیٹھی ہوئی ہو جیسے تمہاری نہیں بلکہ کسی پڑوسی کی شادی ہو رہی ہو۔ جمعے کا دن آن پہنچا۔ وہ ہمنا کے ساتھ تیار ہونے پارلر جا رہی تھی، اور ہمنا کی زبان حسب معمول نان سٹاپ چل رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں کوئی فائدہ ہوا ہے یونیورسٹی میں جا کر پڑھنے کا؟ اپنے حق کے لیے تمہیں آواز تک نہیں اٹھانی آتی؟ فائدہ ایسی پڑھائی کا؟ مجھے دیکھو، سمپل BA کیا ہوا ہے میں نے، مگر اپنی مرضی کے خلاف ایک سوٹ تک نہیں پہنتی۔ ویسے صبا، کیا تم نے خودکشی واقعی شادی رکوانے کے لیے کی تھی؟ وہ کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر پر نظریں جمائے اپنی ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب ہمنا نے
اس کا بازو ہلا کر متوجہ کیا۔ وہ ایک دم چونکی۔ کس دنیا میں پہنچی ہوئی ہو تم؟ ہمنا کو اس کی دماغی اچھی نہیں لگی۔ اچھا میں کہہ رہی تھی خودکشی کی کوشش تو تم نے اس دن اصلی والی کی تھی، اور مجھے اگر تمہارا ڈریس نہیں چاہیے ہوتا تو آج تم منو مٹی تلے سوئی ہوئی ہوتی۔ میں تو سوچ رہی تھی تم اپنا نیا ڈریس نہیں دینا چاہ رہی مجھے، تبھی دروازہ لاک کر لیا ہے۔ مطلب یہ تمہاری پرانی عادت ہے نا، منع کرنے کی بجائے دروازہ لاک کر کے بیٹھ جاتی ہو۔ تبھی میں نے ڈپلیکیٹ چابی لا کر لاک کھولا اور تم سلیپنگ پلز کی خالی شیشی کے ساتھ بے ہوش پڑی ہوئی ملی۔ اور شکر ہے اس وقت بابا بھی گھر پر تھے، تمہیں ہسپتال بھی لے گئے، ورنہ سوچو آج تمہارا سوئم بھی ہو چکا ہوتا۔ دیکھو سمپل BA کیا ہوا ہے میں نے، مگر اپنی مرضی کے خلاف ایک سوٹ تک نہیں پہنتی۔ ویسے صبا، کیا تم نے خودکشی واقعی شادی رکوانے کے لیے کی تھی؟ وہ کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر پر نظریں جمائے اپنی ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب ہمنا نے اس کا بازو ہلا کر متوجہ کیا۔ وہ ایک دم چونکی۔ کس دنیا میں پہنچی ہوئی ہو تم؟ ہمنا کو اس کی غائب دماغی اچھی نہیں لگی۔ اچھا میں کہہ رہی تھی کہ خودکشی کی کوشش تو تم نے اس دن اصلی والی کی تھی، اور مجھے اگر تمہارا ڈریس نہیں چاہیے ہوتا تو آج تم منو مٹی تلے سوئی ہوئی ہوتی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ تم اپنا نیا ڈریس نہیں دینا چاہ رہی، تبھی دروازہ لاک کر لیا ہے۔ مطلب یہ تمہاری پرانی عادت ہے نا کہ منع کرنے کی بجائے دروازہ لاک کر کے بیٹھ جاتی ہو۔ تبھی میں نے ڈپلیکیٹ چابی لا کر دروازہ کھولا تھا، اور پھر تم سلیپنگ پلز کی خالی شیشی کے ساتھ بے ہوش پڑی ہوئی ملی۔ اور شکر ہے اس وقت بابا بھی گھر پر تھے اور تمہیں ہسپتال بھی لے گئے، ورنہ سوچو آج تمہارا سوئم بھی ہو چکا ہوتا۔ ویسے صبا، اگر تم نے خودکشی شادی روکنے کے لیے ہی کی تو آخری پیپر دے کر آتے ہی کیوں کی؟ رخصتی تو تمہاری 2 مہینے پہلے ہی طے ہو چکی تھی۔ ہم نے حسب عادت بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ اسے اکثر اس چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ دوسرا اس کی باتوں میں انٹرسٹڈ بھی ہے کہ نہیں۔ ابھی بھی وہ صبا کی خاموشی اور غائب دماغی کی پرواہ کیے بغیر بولے چلی جا رہی تھی، اور صبا کے ذہن میں وہ دن کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ سارے پیپرز ہی اس نے شدید ذہنی دباؤ کی حالت میں دیے تھے۔ رافع اس لڑائی کے بعد مسلسل اس سے ناراض تھا۔ ان کی 6 سالہ دوستی میں ایسی سنجیدگی ناراضگی پہلی دفعہ آئی تھی۔ صبا کو کافی حد تک اپنی غلطی کا احساس تھا۔ وہ واقعی اپنے مسائل میں الجھ کر رافع کے مسائل بھول جاتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ رافع کو اپنی ماں سے کتنا لگاؤ تھا۔ اسے ان کی بیماری کو اتنا سرسری نہیں لینا چاہیے تھا، اور رافع کو پراپرٹی والا تانا بھی نہیں دینا چاہیے تھا۔ مگر اب جب یہ سب ہو چکا تھا تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ رافع کو کیسے منائے۔ اور رافع کی ناراضگی بھی تو عجیب تھی۔ اس نے بول چال نہیں بند کی تھی، بس اس کے لہجے میں ایک سنجیدگی اور سرد مہری اتر آئی تھی۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ پیپر شروع ہونے سے 2 دن پہلے اس نے پوچھا تھا، جب وہ لائبریری سے کتابیں لے کر نکل رہے تھے۔ میں کیوں ناراض ہوں گا تم سے؟ اس کا وہی بیگانہ سا انداز تھا جو صبا کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ پوری دنیا میں وہ واحد شخص تھا جو اس کا دوست تھا، جس پر وہ بھروسہ کرتی تھی، جس سے وہ دل کی باتیں کر سکتی تھی، اور اب اس کا یہ رویہ اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ تم اب میرے ساتھ پہلے کی طرح نہیں ہو۔ اس کی آواز میں بھی ایک ڈر چھپا ہوا تھا۔ پہلے کی طرح ہی ہوں، یونیورسٹی میں تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں، تمہارے لائر سے بھی مل رہا ہوں، باقی بھی جو کام تم کہتی ہو کر دیتا ہوں، اور کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ وہ چلتے چلتے ایک دم رک گیا اور اس کا انداز چپتا ہوا تھا۔ نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ گھبرا سی گئی۔ پھر سارے پیپرز کے دوران وہ عین پیپر کے وقت یونیورسٹی آتا اور پیپرز دیتے ہی واپس چلا جاتا، اس کے میسیجز کا بھی مختصر سا جواب دیتا، اور یہ آخری رشتہ کھو دینے کا ڈر صبا کو بھی اس سے کھل کر بات کرنے سے روکتا رہا۔ آخری پیپر والے دن اسے اپنا آپ بے بسی کی آخری انتہاؤں پر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ رافع سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس سے آج وہ ویسا ہی خوف محسوس ہو رہا تھا جیسا اس سے اپنی ماں سے ہوتا تھا۔ ایک احساس جرم تھا جو اس کی پوری ذات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا۔ وہ سارے الفاظ اس احساس جرم کی گہری دبیز تہ کے نیچے دم توڑنے لگے۔ بہت غائب دماغی سے اس نے پیپر حل کیا۔ آخری سوال تو وہ چھوڑ آئی تھی۔ وقت سے پہلے وہ پیپر دے کر نکل آئی اور ڈپارٹمنٹ کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھی اب رافع کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنی ساری غلطیوں کا اعتراف کر لے گی، رافع کے ساتھ اس کی امی سے ملنے بھی جائے گی، اور گھر جا کر تائی کو فون کر کے انہیں ڈیورس کے بارے میں بھی بتا دے گی۔ وہ اس کی سوچوں میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا وہ اس کے پاس سے گزر گیا۔ وہ پارکنگ کی طرف جا رہا تھا جب اچانک اس کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ رافع رکو، میری بات سنو۔ وہ اپنی بائک کو کک لگا رہا تھا جب وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس کے پاس پہنچی۔ سوری صبا، میں ابھی بہت جلدی میں ہوں۔ اس کی بائک سٹارٹ ہو گئی تھی۔ رافع، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ اس کا انداز التجائیہ تھا۔ ابھی نہیں صبا، شام کو بات کروں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ زن سے بائک بھگا لے گیا، اور وہ ہمیشہ کی طرح سن سی کھڑی پیچھے اٹھتی ہوئی گرد کو بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ رمشا نے اس کا کندھا ہلایا تب وہ ہال میں واپس آئی۔ تم کیوں بت بنی کھڑی ہوئی؟ ہاں میں بس ایسے ہی۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں پر آ کر ٹھہراؤ کیا تھا۔ ہم لوگ لنچ کے لیے باہر جا رہے ہیں، چلو گی؟ کدھر جا رہے ہو اور کون کون ہے؟
مینال جا رہے ہیں ہم، اور تقریباً آدھی سے زیادہ کلاس ہے۔ آخری سمسٹر کا آخری پیپر دینے کے بعد بہت فن کرنے کے موڈ میں ہیں ہم لوگ۔ ٹھیک ہے، چلتی ہوں۔ گھر جا کر جلنے کڑنے سے اسے ان لوگوں کے ساتھ جانا زیادہ مناسب لگا۔ شام کو وہ 8 بجے واپس آئی۔ مامی نے دبے دبے انداز میں لیٹ آنے پر کافی کچھ کہا، جو اس نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ صبا یار، وہ اپنا پیچ کلر والا ڈریس نکال دینا، مجھے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں میں لینے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ہمنا کی صدا سنی اور وہ بھی حسب معمول نظر انداز کی تھی۔ فریش ہونے کے بعد حسب عادت وہ فون لے کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ رافع کا میسج اس نے بے حد بے صبری سے کھولا، اور پھر بہت سارے جذبات نے یکدم اس پر یلغار کی۔ رنج، غصہ، بے بسی، مایوسی، کئی دنوں کے ذہنی دباؤ کے بعد یہ اچانک اور شدید جھٹکا اسے اپنی سوچنے سمجھنے کی حس مفلوج ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جس بات کی تند و تیز لہروں میں اسے اپنا آپ ایک سوکھے تنکے کی طرح لگ رہا تھا، بے وقت اور بے مایا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑی سلیپنگ پلز پر نظر پڑتے ہی اس نے بغیر سوچے سمجھے شیشی اٹھا کر ساری کی ساری گولیاں نگل لیں، اور اب وہ بے حد غور سے ماں کی مسکراتی ہوئی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ تم ہو ہی اسی قابل، تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ فن لینڈ چلی تھی پی ایچ ڈی کرنے، اپنی اوقات کیوں بھول جاتی ہو تم؟ کوئی نہیں رہنا چاہتا تمہارے ساتھ، کوئی نہیں پسند کرتا تمہیں، ساری زندگی ذلیل و خوار ہی ہوتی رہو گی۔ فائدہ ایسی زندگی کا؟ فائدہ ہے کوئی فائدہ؟ اس کی ماں مسکراتے ہوئے اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ شدید غنودگی کی لہر اس نے خود پر طاری ہوتی ہوئی محسوس کی اور بے سود سی بیڈ پر گر پڑی۔ صبا، صبا، دروازہ کھولو۔ ہمنا کی تیز آوازیں، پھر زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آوازیں، پھر ساری آوازیں آہستہ آہستہ پس منظر میں جاتی چلی گئیں۔ ساری تصویریں دھندلاتی سی چلی گئیں۔ اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو خود کو ہاسپٹل کے بستر پر پایا۔ پہلے تو ذہن ماؤسا تھا، پھر ایک بے حسی کی سی کیفیت کئی دن تک اس پر چھائی رہی۔ تایا اور مامی کی لڑائیاں، ماموں کا دفاعی انداز، تائی کی خاموشی، ان سب کو وہ ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ان سب کا تعلق کسی دوسری دنیا سے ہو۔ اور پھر جب رخصتی کی تیاریاں شروع ہونے لگی تو اس کی بے حسی کی دیوار میں بھی دراریں پڑنے لگیں۔ دکھ، ایک شدید دکھ تھا جو اس کی رگ و جا کو کاٹ رہا تھا، لیکن ساری ہمتیں، ساری مزاحمتیں دم توڑ چکی تھی۔ کس کے بل بوتے پر کھڑی ہوتی وہ اب؟ کس پر اعتماد کرتی؟ رافع نے جو اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد تو جو اس کا اپنی ذات پر تھوڑا بہت اعتماد تھا وہ بھی چکنا چور ہو گیا تھا۔ رافع، کیوں کیا تم نے ایسا؟ آخر کیوں؟ اور اگر کرنا ہی تھا تو مجھے اندھیروں میں کیوں رکھا آخری وقت تک؟ اور وہ لائر، اس کا دل چاہ رہا تھا جا کر اس کو کھڑی کھڑی سنائیں کہ اس کے ساتھ نسلیں یاد رکھے۔ اسے تو اس دن پر پچھتاوا ہو رہا تھا جب وہ سارا رضا سے ملنے گئی، بجائے کچھ حاصل کرنے کے جو اس کے پاس تھا وہ بھی گنوا آئی تھی۔ وہ شخص اسے ویسے ہی ساحر نہیں لگتا تھا، اس نے کوئی جادو ہی تو کیا تھا جو رافع اس کی محبت، سارے خواب، سارے وعدے بھلا گیا تھا۔ کیسا ہمدرد بن رہا تھا میرا وہ، اور کیسی میٹھی چھری ثابت ہوا۔ وہ جانتے بوجھتے اس نے رافع کو غلط ترغیب دی اور پھر آخر تک اس کی مدد بھی کی۔ لائر کو بھی کیا کہوں، رافع کی اپنی ہی نیت میں فطور تھا۔ اس نے تو صرف سبز باغ ہی دکھائے ہوں گے۔ جو کچھ کیا تھا اس نے اپنی مرضی اور خوشی سے کیا۔ پوری دنیا میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جو میرے ساتھ فیئر ہو۔ یہ ایک کاٹدار احساس تھا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی سارا رضا کا میسج آیا تھا، میں آپ سے کیس کے سلسلے میں ملنا چاہ رہی ہوں۔ اس نے جواب دینے کی بجائے اس کا نمبر ہی بلاک کر دیا۔ اب کیا بچا تھا اس کے پاس جو وہ لوگ لوٹنا چاہتے تھے؟ اب تو زندگی میں کوئی خواب تھا، نہ کوئی مقصد، نہ خود پر یقین، نہ کسی دوسرے سے کوئی توقع۔ اس نے خود کو زندگی لہروں کے سپرد کر دیا۔ اب لہروں کی مرضی تھی، چاہے تو ڈبو دیں، چاہے تو کنارے لگا دیں۔ پور سجی وہ اس شخص کے انتظار میں بیٹھی تھی جس سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے کیا کیا جتن نہیں کیے تھے۔ رخصتی کے خیال سے ہی اسے جھڑجھڑی آتی تھی، اور اس وقت وہ رخصت ہو کے آ چکی تھی۔ یہ احساس اس کی رگوں میں بہتے خون کو جما رہا تھا۔ وہ تو آخری وقت تک رافع کی بے وفائی کا سوگ مناتی رہی تھی۔ نئے ماحول میں آ کر اسے صحیح معنوں میں احساس ہوا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک اور بڑا سانحہ رونما ہو چکا تھا۔ اس وقت اسے اپنے ہاتھ پاؤں سن ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ ایک بار پھر دل پوری رفتار کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ ایک خوف سا تھا جو اسے پوری طرح اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے اپنے آس پاس نظر ڈالی۔ وائٹ اور اسکائی بلو کے امتزاج سے سجا وہ کمرہ سادہ مگر بے حد نفیس تھا۔ ایک چیز پر اسے شدید حیرت تھی، اسلام آباد کے اتنے مہنگے علاقے میں تایا جان نے کب، کیسے اور کیوں اتنا شاندار گھر لیا؟ کراچی میں تو وہ ایک چھوٹی سی دکان کے مالک تھے، اور ان کے اکلوتے بیٹے کے بارے میں اس نے کئی افواہیں سن رکھی تھیں۔ کافی آوارہ گرد واقعہ ہوا تھا وہ۔ تایا جان اپنے مزاج کی تمام تر سختی کے باوجود اس پر قابو پانے میں ناکام تھے۔ اس نے تو یہ تک سنا تھا کہ وہ گھر سے بھاگ گیا ہے، اور تایا جان تمام کوششوں کے باوجود اسے تلاش نہیں کر پائے۔ ایسے حالات میں ان کے ہاتھ ایسا کیا کر ان کا خزانہ آ گیا جو اتنا شاندار گھر بنا لیا؟ اور اگر اتنا امیر ہو ہی گئے تھے تو ان کے چھوٹے سے گھر اور دکان پر نظر کیوں جمائے ہوئے تھے؟ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کے خیالوں کا تسلسل ٹوٹا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔
آنے والا آ کر بالکل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ السلام علیکم۔ یہ آواز بہت مانوس تھی، خوبصورت بھاری آواز اور دلکش لہجہ۔ اس کی پلکیں فوراً اٹھیں اور چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لبوں سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہ ایک دم پیچھے ہو کر بیٹھی، چہرے پر ہراس تھا۔ اس کی زندگی میں پہلے کون سی خوشی تھی جو وہ شخص مزید زہر گھولنے آ گیا تھا۔ دیکھو صبا، ڈرو نہیں، میں احمد رضا نہیں ہوں۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی تھی اس دن۔ تمہیں کسی نے کبھی میرا تعارف کروایا؟ تم نے خود ہی ایزیوم کر لیا تھا، حالانکہ سارا اور احمد میرے اچھے دوست ہیں۔ اور جب تم اس دن سارا کے پاس آئی، میں اپنے کسی کام سے وہاں آیا ہوا تھا اور تم نے مجھے احمد سمجھ لیا، حالانکہ میں فیملی لائر بھی نہیں ہوں۔ وہ اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا، تو پھر تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے نہیں لینی ڈائیورس، ختم کر دیا تھا وہ کیس میں نے۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ پلیز تم جاؤ یہاں سے۔ اس کے انداز میں خوف تھا۔ آئی نو، میں اسد ہوں، اسد عثمان۔ اس نے اپنا ID کارڈ جیب سے نکال کر اس کے سامنے لہرایا۔ واٹ؟ اسے لگا کمرے کی چھت اس پر آ گری ہو۔ تم اسد ہو، اسد عثمان؟ اس نے اس کے ہاتھ سے ID کارڈ جھپٹ لیا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے رافع کو مجھ سے چھینا۔ وہ غررائی تھی۔ دھوکہ نہیں دیا، تمہیں دھوکے سے بچایا تھا۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا۔ کس نے کہا تھا تمہیں خدائی فوجدار بننے کو؟ اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس کا سکون سے آنکھ آگ لگا رہا تھا۔ بدتمیزی پسند نہیں کرتا میں۔ اس کے ہاتھ سے اپنا گریبان چرا کر وہ پیچھے ہٹا۔ لہجہ وہی ٹھنڈا ٹھار تھا۔ غلطی تم نے کی ہے صبا، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی تم ایک دوسرے آدمی کے ساتھ انوالو رہی ہو، اور میں اس چیز کو اگنور کر رہا ہوں، حالانکہ یہ آسان نہیں ہے۔ وہی ٹھہرا ہوا خوبصورت لہجہ، مگر وہ صبر پر اثر کرنا چھوڑ چکا تھا۔ تو کس نے کہا ہے یہ احسان کرنے کو؟ بد کردار عورت ہوں نا میں؟ مارو پیٹو مجھے، کھڑے دیکھ کیا رہے ہو؟ اس کا انداز جنونی تھا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، ابھی صبح بات کریں گے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گیا اور پھر اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی مٹھیاں بھینچے خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی، اسے اپنا معمول نپٹاتی دیکھتی رہی۔ اس کی زندگی میں آگ لگا کر کتنا پرسکون تھا وہ، اسے اذیت میں دھکیل کر وہ تماشا دیکھتا رہا، اور اب وہ ساری زندگی اسے بدکرداری کے تانے دے گا۔ اسے اپنا آپ سر پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ زندگی نے سارے ناگوار سرپرائزز میرے لیے ہی سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ میں جتنا مرضی برا سوچ لوں، اس سے کئی گنا بڑھ کر برا ہوتا ہے میرے ساتھ۔ اب یہ شخص ساری زندگی میرے سر پر مسلط رہے گا، اور اسے دیکھ دیکھ کر مجھے اپنے سارے خسارے یاد آتے رہیں گے۔ اوف! وہ سر تھام کر کاؤچ پہ بیٹھ گئی۔ دماغ بری طرح چکرا رہا تھا۔ وہ تولیے سے بال رگڑتا ہوا باہر نکلا، ایک نظر اس پر ڈالی جو دونوں ہاتھوں سے سر تھامے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر ٹاول سٹینڈ پر رکھ کر بیڈ کی جانب بڑھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر اس نے دراز سے گولیوں کا پتہ نکالا اور پھر دونوں چیزیں لا کر اس کے سامنے بڑی میز پر رکھ دیں۔ یہ کھاؤ اور سو جاؤ۔ صبا نے سر اٹھا کر اسے گھورا تھا۔ اس کے چہرے پر بکھرے سنگین تاثرات دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ لڑنے جھگڑنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے، ابھی خود کو اذیت مت دو۔ آئی نو کہ تمہارے سر میں درد ہوگا اور سر درد کے ساتھ نیند نہیں آئے گی۔ یہ کھا کر سو جاؤ، صبح فریش ہو کر اٹھو گی تو زیادہ بہتر جھگڑ سکیں گے ہم۔ دونوں بازو سینے پر باندھے وہ اس کے سامنے ہمیشہ کی طرح پرسکون سا کھڑا تھا، اسی مبہم مسکراہٹ کے ساتھ۔ ایک تیز نظر اس پر ڈال کر صبا نے گولی ہتھیلی پر الٹی اور پھر اسے منہ میں ڈال کر وہ پورا گلاس خالی کر گئی تھی۔ سر میں واقعی درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اتنے دنوں سے ذہنی دباؤ، اب یہ دھچکا۔ اب تو دماغ نے بھی مزید ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، بالکل سن ہو رہا تھا۔ تمہیں دیکھ لوں گی میں۔ خالی گلاس ٹیبل پر واپس رکھتے ہوئے اس نے اسے دھمکی دی تھی۔ تمہیں حق ہے جی بھر کر دیکھنا، لیکن ابھی سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ وہ واپس پلٹ گیا تھا۔ چند منٹ کے بعد وہ لائٹ آف کر کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ صبح کچھ دیر تک ویسے ہی بیٹھی رہی، مگر پھر اس پر تھکن اور نیند غالب آنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ کاؤچ پر لیٹ گئی۔ نیند کی دیوی نے اس پر مہربان ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ وہ صبح 6 بجے اٹھنے کی عادی تھی، صبح اپنے وقت پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی جو احساس اسے سب سے پہلے ہوا وہ ایک انجان جگہ پر اپنی موجودگی کا تھا۔ ذہن بیدار ہوا تو پچھلے دن کے مناظر کسی فلم کی طرح اس کی نگاہوں کے سامنے چلنے لگے۔ بے ساختہ اس کی نظر بیڈ پر گئی۔ وہ خالی تھا، بالکل بے شکن۔ ایک دم اسے لگا رات کو جو بھی ہوا وہ اس کا الوژن تھا۔ اسد عثمان، تایا کا بیٹا، اور احمد رضا، وہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے تھے؟ مامی تو کہتی تھیں تایا کا اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ گھر سے بھاگ گیا تھا اور تایا اسے کبھی ڈھونڈ نہیں سکے، صرف جائیداد کے لالچ میں اسے رخصت کرا کر لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اس نے مامی کی باتوں کو کبھی قابل یقین نہیں گردانا تھا، لیکن اب اسے ان کی ساری باتیں سچ لگ رہی تھیں۔ کوئی تو مسنگ لنک تھا۔ تایا کا بیٹا یقیناً گھر سے بھاگا ہوا ہی ہوگا، تبھی تو تایا اسے کبھی ساتھ نہیں لے کر آئے، امی کی وفات پر بھی نہیں، اور مجھے رخصت کرا کر کراچی لے جانے کے بجائے یہاں لے آئے،
اور یہ بھی پتہ نہیں کس کا گھر ہے۔ رات کو یقیناً کوئی نہیں آیا ہوگا کمرے میں۔ جو بھی مجھے یاد ہے وہ میرا ایلوژن ہے۔ اتنے دنوں کے ذہنی دباؤ کا شاخسانہ ہے یہ سب، ورنہ کہاں تایا کا بیٹا اور کہاں احمد رضا۔ احمد رضا ایک ویل گرومڈ اور قابل وکیل، اور تایا کا بیٹا 15-16 سالہ ایک دبلے پتلے لڑکے کی شبیہ اس کے ذہن میں ابھری، جس کی وہی تایا والی آتے تھے، زور زور سے بولنا، ذرا ذرا سی بات پر ہنگامہ کھڑا کر دینا۔ لیکن میرا ایلوژن اتنا سٹرونگ کیسے ہو سکتا ہے؟ سامنے میز پر پڑے خالی گلاس اور گولیوں پر نظر پڑتے ہی وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ بالکل خالی و ذہنی کی کیفیت میں اس نے پورے کمرے میں نگاہیں دہرائی تھیں، پھر واش روم میں جھانکا، پھر الماری میں، پھر پردوں کے پیچھے، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ اگر وہ تھا تو کدھر گیا؟ وہ الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے پردے پکڑ کر وہ خالی خالی نظروں سے کھڑکی کو تک رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر سرسبز لان نظر آ رہا تھا۔ میں پاگل تو نہیں ہو رہی؟ اس نے کھڑکی کھول کر سر باہر نکالا اور پھر اس کی نظریں جم سی گئیں۔ لان کے بائیں کارنر میں رنگ برنگے پھولوں کی کیاری سے ذرا ہٹ کے گھاس پر آلتی پالتی مارے بیٹھا وہ شخص وہی تھا، یا اس کی نظر کا دھوکہ تھا؟ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، کوہنیوں تک بازو فولڈ کیے، وہ بالکل ساکت بیٹھا تھا۔ وہ وہی ہے۔ اس کا ذہن تذبذب میں تھا۔ کھڑکی چھوڑ کر وہ پلٹی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ بھاری لباس سنبھالتی وہ بمشکل سیڑھیاں اتری تھی۔ چند لمحوں کے بعد وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ وہی شخص ہے یا اس کا کوئی مجسمہ؟ صبح کے آنے سے اس کے وجود میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ آنکھیں بند کیے، آلتی پالتی مارے، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے وہ بے حس و حرکت بیٹھا ہوا تھا، جبکہ فضا میں ایک مقدس سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس سے چند انچ کے فاصلے پر کھڑی وہ ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اگر مجسمہ تھا تو حقیقت کے بہت قریب تھا۔ چند قدم آگے بڑھ کر وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے قریب سے اسے دیکھا۔ وہ ایسا ہی تھا، وہی گندمی رنگت، وہی کھڑی ناک، ہلکی داڑھی سے سجا چہرہ۔ ہاں، وہ ساحر تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، ہونٹ ہلکے سے کھلے تھے۔ اس نے بہت آہستہ سے اس کے دائیں گھٹنے پر پڑے ہاتھ کی پوچھ اپنی انگلی کی پوروں سے چھوئی، اور پھر اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں جاگی تھی، بلکہ وہی گہرا سکون، مکمل اطمینان اس کی پوری شخصیت پر چھایا ہوا تھا۔ ہاں، مگر لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ضرور آ گئی تھی۔ گڈ مارننگ، وہی سحر انگیز انداز۔ تم کیا کر رہے تھے؟ وہ آنکھوں میں حیرت لیے پوچھ رہی تھی۔ میڈیٹیشن۔ کیوں؟ بہت ساری وجوہات ہیں، مگر سب سے اہم وجہ خوشی اور سکون کے حصول کے لیے۔ مل جاتی ہے اس سے خوشی؟ وہ بے یقین تھی۔ ہاں، مل جاتی ہے۔ تم کرو گی؟ وہ پر یقین تھا۔ لیکن میری قسمت میں تو ہے ہی نہیں خوشی، میرے نصیب میں تو سکون نہیں ہے۔ اس کا انداز خود ترسیلی یہ تھا۔ تمہیں کس نے کہا یہ؟ اس کے ہونٹوں پر اسی مانوس سی مسکراہٹ نے جھلک دکھائی۔ کسی نے نہیں۔ پھر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ مجھے پتہ ہے نا۔ کیسے؟ ہر کیسے کا جواب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہر کیوں کا بھی جواب نہیں ہوتا۔ یہ تمہیں کس نے کہا؟ کسی نے بھی نہیں۔ پھر کیوں کہتی ہو کہ تمہارے نصیب میں خوشی اور سکون نہیں ہے؟ کیونکہ مجھے کبھی ملا نہیں۔ تم نے کبھی ڈھونڈا؟ نہیں۔ ڈھونڈتے کیسے ہیں؟ وہ الجھی تھی۔ تو یوں کہو نا کہ تمہیں ڈھونڈنا نہیں آتا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی تصدیق کر رہا تھا۔ تمہیں ڈھونڈنا آتا ہے کیا؟ ہاں، تمہیں سکھاؤں؟ نچلا لب دانتوں تلے دبائے اس نے زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ بیٹھ جاؤ ریلیکس ہو کر۔ وہ اسی کے انداز میں آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی۔ ڈارک گرین اور لائٹ پنک کلر کا اس کا لہنگا لان کی سرسبز گھاس پر پھیل گیا تھا۔ گرین بارڈر والا لائٹ پنک دوپٹہ ابھی تک پنوں کی مدد سے سر پر ٹکا ہوا تھا۔ اس کا لائن کافی پھیل چکا تھا، باقی میک اپ بھی میٹا میٹا نظر آ رہا تھا۔ ریڈی؟ پرسکون ہو کر بیٹھ جاؤ، کمر سیدھی رکھو۔ اس کی گمبھیر آواز اثر انگیز تھی۔ اب اپنی آنکھوں پر فوکس کرو۔ تمہاری پلکیں بھاری ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ تمہاری پلکیں زیادہ بھاری ہو رہی ہیں، تمہارے پپوٹے بوجھل ہو رہے ہیں، اور اب تمہاری آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ اس کی آنکھوں کے مسلز جیسے اس کی آواز کے تابع ہو گئے تھے۔ اس کا انداز ہمیشہ سے زیادہ سحر انگیز تھا۔ صبا کا ذہن مکمل طور پر اس کی آواز کے زیر اثر تھا۔ اس کے لہجے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ اس کی سوچیں سفر کر رہی تھیں، اور یہ سوچیں اس کی پوری ذات پہ محیط ہو گئی تھیں۔ اس کا مادی وجود کہیں پیچھے رہ گیا، اور وہ اس کی آواز کی رتھ پر سوار کسی انوکھے جہان کی سیر کو نکلی ہوئی تھی۔ زمان و مکان کہیں ٹھہر سا گیا، اور وہ جیسے لطف و سکون کی کسی نئی کیفیت سے روشناس ہو رہی تھی۔ آگاہی کے نئے در تھے جو اس پر کھل رہے تھے۔ اپنے اندر کی دنیا میں وہ پہلی بار قدم رکھ رہی تھی۔ دھیان کی روشنی سے وہ اپنے اندر پوشیدہ اسرار کو پہلی بار کھوج رہی تھی۔ 20 منٹ کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ مکمل سکون کی حالت میں تھی۔ اسے اپنا اب روئی کے گالے سے بھی زیادہ ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ پوچھ رہا تھا۔ ونڈرفل۔ اس کے چہرے پر مکمل سکون تھا۔ یو آر لکنگ بیوٹیفل۔ اس کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر تھیں۔ تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو، میری آنکھوں سے خود کو دیکھو۔ ایک مختلف آواز اس کی سماعت میں گونجی، جس میں اتنا سحر نہیں تھا، مگر اس پر اسے یقین بہت ہوا کرتا تھا۔ چناکے سے اس کے اندر کچھ ٹوٹا،
سارا سکون، وہ منظر، اس کی ساری خوبصورتی بھاپ بن کر اڑ گئی تھی۔ آئی ہیٹ یو، اس نے زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر ایک دم اٹھ کر پلٹ گئی تھی۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری صبا۔ یہ سارا تھی، اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ میں نے جو کیا وہ بہت ان پروفیشنل تھا، مگر اسد بہت اچھا دوست ہے میرا، اس کی مدد کرنا مجھے اپنا فرض لگا۔ ایکسکیوز می، تم سے مدد کس نے مانگی تھی؟ میں اپنے مسائل خود حل کرتا ہوں۔ وہ بظاہر ڈرائنگ روم کے دوسرے کونے میں بیٹھا ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا، مگر کان ادھر ہی لگے ہوئے تھے۔ تبھی فوراً جواب داغا، تمہارے ساتھ نیکی کر کے بندہ دریا بلکہ سمندر میں ہی ڈال دے، کیونکہ تم نے صلہ دینا تو دور کی بات کبھی ماننا بھی نہیں ہے۔ سارا نے جلے ہوئے انداز میں اسے کوسا تھا۔ ہاں تو کیا تم اس لیے نیکیاں بندوں سے صلہ لینے اور انہیں زیر بار کرنے کے لیے کرتی ہو؟ اس کے پرسکون انداز کے جہاں بہت سارے مثبت نتائج برآمد ہوتے تھے، وہیں اکثر اس کا یہ انداز دوسروں کو چڑھانے کا بھی باعث بنتا تھا۔ تمہارے ساتھ تو بحث کرنا ہی فضول ہے۔ سارا چڑ چکی تھی۔ ظاہر ہے مجھ سے تم جیت تو نہیں سکتی۔ اس کا وہی دل جلانے والا انداز تھا جو صبا کے لیے نیا تھا۔ بھابھی، آپ کو عادی ہونا پڑے گا ان کی نوک جھونک کا۔ یہ جب بھی اکٹھے ہو یوں ہی چونچے لڑاتے ہیں۔ احمد رضا نے اسے اطلاع دی۔ 34-35 سالہ وہ شخص کافی خوب شکل تھا، مگر کسی غیر معمولی شخصیت کا مالک ہرگز نہیں تھا، اور جو مین کردار ہو کہانی کے، کیسے ستی ساوتری بن گئے ہو۔ اصل کنفیوژن تو پھیلا ہی تمہاری وجہ سے ہے۔ سارا نے اپنی توپوں کا رخ شوہر کی طرف موڑ لیا۔ میری وجہ سے؟ بھابھی، آپ نے کبھی اس سے پہلے میری شکل بھی دیکھی؟ ان دونوں نے مل کر آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ اگر آپ ان کے خلاف دھوکہ دہی کا کیس کرنا چاہیں تو میری خدمات حاضر ہیں۔ میں تیار ہوں کورٹ میں آپ کی نمائندگی کرنے کو۔ احمد رضا نے صاف دامن مچایا۔ دونوں نے نہیں، صرف آپ کی زوجہ نے دھوکہ دیا ہے میری معصوم سی بیوی کو، جو ان کے پاس کیس لے کر آئی اور یہ انہیں فضول میں الجھاتی رہیں۔ ایک نوٹس تک نہیں بھیجا، عدالت کی شکل تک نہیں دکھائی، بس اپنے دفتر کے چکر لگواتی رہیں۔ ہم ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا پورا حق رکھتے ہیں۔ اسد نے بھی سارے قصے میں اپنا کردار علیحدہ کیا۔ ایکسکیوز می مسٹر، یہ جو سارے کرائم آپ میرے کھاتے میں ڈال رہی ہیں، اس کی اصل ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ میری تو صرف ایک میٹنگ ہوئی تھی صبا کے ساتھ، وہ بھی ادھوری سی۔ تمہاری لو سٹوری کا ایسا دردناک انجام ہوتا دیکھ کر مجھے ترس آ گیا تھا تم پر، تبھی بہانے سے اٹھ کر چلی گئی تھی تاکہ تم اپنی ڈوبتی نیا پار لگا لو۔ سارا نے فوراً حساب برابر کیا۔ پتہ ہے صبا، جس دن تم میرے پاس آئی تھی، یہ میرے پاس کیوں آیا ہوا تھا؟ جناب اپنی شادی کی شاپنگ کے لیے میری مدد لینے آئے تھے، اور سوچو ہم شادی کی ڈسکشن کر رہے ہیں، اور شادی بھی وہ جس کا اس سے برسوں سے انتظار تھا، کہ اچانک ایک لڑکی آتی ہے اور آتے ساتھ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ جو کہانی وہ سناتی ہے وہ اس کی لو سٹوری سے حیرت انگیز حد تک مشابہت رکھتی ہے، اور اس کے چہرے پر بھی 12 بجنے لگتے ہیں۔ اب تم خود کو میری جگہ رکھو اور بتاؤ، ایسے حالات میں اور ایسے ناخوشگوار اتفاق پر میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا جاگنا نارمل بات نہیں تھی کیا؟ صرف اس کے لیے میں اپنی پروفیشنل پریکٹس بھول گئی، اور یہ بجائے میرا احسان ماننے کے، بجائے میرا مشکور ہونے کے، مجھ پر ہی وار کیے جا رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں احسان فراموشی۔ یہ ہے طوطا چشمی کی زندہ مثال۔ یاد رکھنا بیٹا، صرف شادی کی شاپنگ کے لیے ہی بڑی بہن کی ضرورت نہیں پڑتی، اور بھی آگے بڑے مواقع آتے ہیں۔ دیکھنا کیسے گن گن کے بدلے لوں گی۔ سارا کا انداز آخر میں دھمکانے والا ہو گیا تھا۔ اور بھابھی، میرا بھی اس شخص پر بڑا قرض ہے۔ اس نے میرا نام استعمال کیا ہے، مجھے کال کر کے کہتا ہے کہ صبا مجھے احمد رضا سمجھ رہی ہے، سو جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے اس کے سامنے مت آنا۔ ہلکے پھلکے انداز میں باتیں کرتے وہ لوگ اس کے بہت سارے سوالوں کے جواب دے گئے تھے۔ وہ خاموشی سے بیٹھی انہیں سن رہی تھی۔ اس کا دل صاف نہیں ہوا تھا اس کی طرف سے۔ وہ چاہ کر بھی اس اذیت کو نہیں بھلا سکتی تھی جس سے وہ گزر رہی تھی۔ وہ سب لوگ کسی نہ کسی حد تک اس اذیت کے ذمہ دار تھے۔ صبا، کھینچ کر رکھنا تم اسے، اتنے نہایت چلاک آدمی ہے، ایسے ہی اتنی سی عمر میں اتنا نام نہیں بنا لیا اس نے۔ سارا کا انداز آج بھی دوستانہ تھا، مگر اس میں آج بے تکلفی کا رنگ بھی تھا۔ ہاں، وہ جانتی ہے کہ نہایت قابل اور ہونہار انسان ہوں میں۔ اسد علینا کو اٹھائے آ کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ قابل اور ہونہار یا چلاک اور مکار کارپوریٹ لائر ہوتے ہوئے جو تم نے ایک نامی گرامی فیملی لائر کا نام استعمال کر کے اس کی کلائنٹ کو دھوکہ دیا، یہ تمہاری ہونہاری ہی کی نشانی ہے۔ احمد رضا کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ اس کی رخصتی کے تیسرے دن ماموں کی کال آئی۔ صبا بیٹا، میں اگلے جمعے تک آ کر تمہیں مکان کی چابی دے دوں گا۔ ہم لوگوں نے شفٹنگ شروع کر دی ہے، انشاءاللہ ہم جلدی اپنے پنڈی والے گھر میں چلے جائیں گے۔ اس کی بات سن کر اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ اسے کیا کرنا تھا اس گھر کا؟ وہ سارے خواب تو پیچھے رہ گئے تھے۔ اب تو ایک رنج تھا، ایک غصہ تھا جو اس کی پوری ذات کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ تمہارے تایا ذرا عجیب مزاج کے انسان ہیں۔ ہماری تمام تر مخالفت کے باوجود تمہاری خودکشی والے واقعے کو اپنی مرضی کا رنگ دے کر اور اپنے بیٹے کے اثر و رسوخ کا سہارا لے کر انہوں نے رخصتی کروا ہی لی۔ خیر، اب جو ہو چکا سو ہو چکا، مگر میں
یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ مکان کو لے کر تمہاری زندگی میں کوئی بدمزگی پیدا ہو۔ ان کا تھکا تھکا سا انداز تھا، ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ ان کی تھکن، ان کی بے بسی اسے پوری طرح محسوس ہوئی تھی۔ ماموں پلیز، آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے واپس پنڈی جانے کی۔ آپ لوگ ویسے ہی رہیں جیسے امی کی زندگی میں رہتے تھے۔ ان کا تھکن زدہ انداز اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ یقیناً مامی اتنے آرام سے گھر چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوئی ہوں گی۔ ماموں کو ان کے ساتھ ایک طویل جنگ کرنی پڑی ہوگی۔ بیٹا، تم بچی ہو ابھی، ان معاملات کو نہیں سمجھتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی پیچیدگیاں اکثر بڑے مسائل کا سبب بنتی ہیں، اور میں نہیں چاہتا ہے تمہاری شادی شدہ زندگی کسی مسئلے کا شکار ہو۔ ان کا لہجہ پر خلوص تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا ماموں، آپ بے فکر رہیں۔ اسد کی کوئی دلچسپی نظر نہیں آئی مجھے جائیداد میں۔ تایا سے میں بات کر لوں گی، آپ لوگوں کو گھر چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اپنا پنڈی والا گھر کرائے پر ہی رہنے دیں۔ اس کے کرائے کی رقم آپ کو بہت ضرورت پڑے گی آگے۔ آپ بھی تو ریٹائرڈ ہو جائیں گے اس سال۔ ٹیپو کی بھی نارمل سی جاب ہے، پھر ہمنا کی شادی بھی کرنی ہے آپ نے۔ بس آپ آرام سے رہیں اس گھر میں۔ ان کے یہ سارے مسائل ہمیشہ سے اس کے سامنے تھے، مگر پتہ نہیں کیوں محسوس اسے آج ہو رہے تھے۔ اس کی بات سن کر وہ بھی سوچ میں پڑ گئے تھے۔ ویسے اسد بڑا سلجھا ہوا اور قابل لڑکا ہے، اس سے مل کر مجھے تمہارے مستقبل کے بارے میں تسلی ہو گئی تھی۔ اسے لوگوں کو متاثر کرنا آتا تھا، یہ اس سے بڑھ کر بھلا کون جان سکتا تھا۔ وہ یقیناً شادی میں ہی ملا ہوگا ماموں سے اور اپنا کام کر دکھایا ہوگا۔ ماموں دکان کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ اسے بیچ دوں۔ اس نے موضوع بدل دیا۔ جیسے تمہاری مرضی بیٹا۔ ماموں کی کال بند ہونے کے بعد بھی وہ انہی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس پر ایک عجیب سا انکشاف ہوا تھا۔ لوگ اتنے برے بھی نہیں ہوتے جتنا برا انہیں برے حالات میں ہمارا ذہن بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ ذہن بھی عجیب چیز ہوتی ہے۔ یہ ہمیں حقیقت کی وہ تصویر دکھاتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب وہ اسے ماموں کی فیملی میں خود غرضی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ صرف اپنی غرض کی نظر سے ہی انہیں دیکھتی تھی۔ اگر وہ اس کی غرض پوری کرنے میں مددگار ثابت ہوتے تو وہ اچھے ہوتے، اور جب وہ مددگار نہیں ثابت ہوئے تو اس کے ذہن نے انہیں خود غرض، دوغلا اور منافق قرار دیا۔ ان کی ضرورتیں، ان کی مجبوریاں اسے کبھی نظر نہیں آئیں۔ مامی جو چاہ رہی تھی اس کی وجہ ان کے کچھ مسائل تھے، کم آمدنی، بھاری ذمہ داریاں، تیزی سے آتا بڑھاپا اور اولاد کا غیر یقینی مستقبل۔ وہ جو چاہ رہی تھی اس کی وجہ اس کے کچھ خواب تھے، کچھ حسرتیں تھیں، ایک آزاد اور خود مختار زندگی گزارنے کا خواب، نئے صحت مند رشتے بنانے کی حسرت، اپنی شخصیت سے محرومیوں کے نشان مٹانے کی حسرت۔ اپنے خوابوں کی تعبیر کی تلاش میں وہ ماموں کی فیملی کی مجبوریاں اور مسائل بالکل لاشعوری طور پر نظر انداز کرتی رہی تھی، اور یہ اس نے صرف ان کے ساتھ ہی تو نہیں کیا تھا۔ اپنے ذہن کی اسی فطرت کی وجہ سے اس نے اور بھی ایک بہت بڑا نقصان اٹھایا تھا اور بے پناہ اذیت سے گزری تھی۔ اس خسارے کا خیال ہمیشہ اس کا دل بوجھل کر دیتا۔ پتہ نہیں میں ایسی کیوں ہوں، اپنی غرض کی غلام، دوسروں سے بے غرضی کی طالب۔ شاید ہم سب ہی ایسے ہوتے ہیں۔ سارا اور احمد نے ڈنر پر انوائٹ کیا ہے کل ہمیں۔ وہ مغرب کے بعد کا وقت تھا اور وہ نماز کے بعد کاؤچ پر بیٹھی اپنے موبائل فون میں مگن تھی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کب وہ کمرے میں آیا، اور اسے ویسے بھی کسی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ تیار رہنا کل 8 بجے۔ وہ سائڈ ٹیبل کی دراز میں سے کچھ ڈھونڈتے ہوئے اسے تاکید کر رہا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، اس نے فون سے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ کیوں؟ وہ دراز چھوڑ کر بیڈ پر اطمینان سے بیٹھ کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میں نے معاف نہیں کیا ان لوگوں کو ابھی تک، اور منافقت مجھ سے ہوتی نہیں ہے۔ معاف نہیں کیا؟ تم نے انہیں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا ظلم کیا ہے انہوں نے تم پر؟ الفاظ تیکھے تھے مگر لہجہ پرسکون تھا۔ پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ فون میز پر رکھ کر وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ جس ڈرامے کے وہ کردار تھے، وہ ڈرامہ تمہاری ہی تخریب کار ذہن کی پیداوار تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کی طرح خود کو پرسکون نہیں رکھ سکتی تھی۔ بات بے بات اس کے لہجے میں تلخی اتر آتی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس موضوع پر ہمیں کھل کر بات کر لینی چاہیے۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی ذات سے چھلکتا سکون نہ جانے کیوں اسے آگ لگا دیتا تھا۔ تم اپنے اس رویے کو اپنی اعلیٰ ظرفی سمجھتے ہوگے، میں اسے تمہاری ڈھٹائی سمجھتی ہوں۔ اس کے اندر کی تپش اس کے الفاظ میں بھی آسمائی تھی۔ آئی ڈونٹ مائنڈ۔ اکثر جو کچھ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اس کا تعلق ہم سے نہیں ہوتا، بلکہ سمجھنے والے کی اپنی سمجھ سے ہوتا ہے۔ اس کا وہی پرسکون انداز تھا۔ یہ اپنے اقوال زریں کسی اور کو جا کر سناؤ۔ تمہارے خوبصورت لفظوں کے جال میں الجھ کر میں نے جو نقصان کرنا تھا وہ میں نے کر لیا۔ کس نقصان کی بات کر رہی ہو تم؟ رافع کے تمہیں چھوڑ کر جانے کی؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھ رہا تھا۔ رافع کے مجھے چھوڑ کر جانے کی نہیں، تمہارے رافع کو بڑگلانے کی۔ اس نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ صبا، یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ تم اور رافع ایک ساتھ نہیں چل سکتے تھے، مگر تم یہ ماننے سے انکاری ہو۔ تم دونوں ایک غرض کے رشتے سے ایک دوسرے سے بندھے تھے، تمہاری اپنی محرومیاں دور کرنے کی غرض اور رافع کے اپنے مسائل حل کرنے کی غرض، اور غرض پر مبنی رشتہ بڑا کمزور ہوتا ہے۔ غرض ختم ہو جائے یا پوری ہو جائے
دونوں صورتوں میں اس کی بنیاد پر کھڑے رشتے کا ایک ہی انجام ہوتا ہے، اس کا تم تجربہ کر چکی ہو۔ اگر تم دونوں کے بیچ کوئی مضبوط رشتہ ہوتا تو رافع اتنی آسانی سے راہ نہ بدلتا۔ وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے اسد عثمان، تم کیوں ہمارے بیچ پڑے؟ تم کیوں وجہ بنے ہمارے راستے علیحدہ کرنے کی؟ وہ میرا مسئلہ تھا صبا، تم میری بیوی تھی۔ جب ہمارا نکاح ہوا تم تب چھوٹی تھی، مگر میں اتنا بڑا تھا کہ شادی اور نکاح کے مفہوم کو سمجھ سکوں۔ میں نے ایک لمبا عرصہ یہ کمٹمنٹ پوری ایمانداری سے نبھائی ہے۔ مجھے یہ رشتہ عزیز تھا، مجھے تم بھی عزیز تھی۔ میں تمہارے مسائل، تمہاری محرومیاں بھی سمجھتا تھا۔ میں تمہیں کسی شراب کے پیچھے بھاگتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے لب و لہجے میں کچھ تھا، اسے تمام الفاظ اپنا ساتھ چھوڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، اس نے نظریں چرا کر کہا۔ کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ آ جائے گا۔ اس کا وہی پرسکون انداز تھا۔ تم مجھے میری مرضی کے تانے دو گے نا، ماضی کے تانے دو گے نا؟ رافع کے حوالے سے یہ خوف تھا اس کے اندر کا، جو تلخی میں لپٹا ظاہر ہوا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا کروں گا؟ وہ اپنی شخصیت کی تمام تر سحر انگیزی کے ساتھ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ خود کو اس کے سحر میں کھو جانے دے، مگر یہ صرف ایک لمحہ تھا۔ وہ بولی تو اس کے لہجے میں تلخی اور بے یقینی کی آمیزش تھی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں لگتا تھا کہ رافع مجھے یوں دھوکہ دے گا۔ وہ جس اذیت سے گزری تھی اس کا اثر اتنی جلدی زائل نہیں ہونا تھا۔ تمہیں وقت چاہیے سنبھلنے کے لیے بھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کے لہجے میں ایک تھکن سی اتری تھی جو غور کرنے پر محسوس ہوتی تھی۔ صبا، یہ میں نے تمہارے لیے کچھ جیولری لی تھی۔ وہ آج اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی، اس وقت لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب تائی جان ایک ڈبہ لیے اس کے پاس آ بیٹھی۔ وہ شام کا وقت تھا، اسد کچھ دیر پہلے آفس سے آیا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے بیٹھا موبائل پر مصروف تھا۔ تائی جان کافی دنوں سے مری گئے ہوئے تھے کسی دوست کی طرف۔ صبا نے انہیں کم ہی گھر پر دیکھا تھا۔ سوری تائی جان، میں جیولری نہیں پہنتی۔ وہ جب بیزاری اور خوف خود ترسی کا شکار تھی، چاہنے کے باوجود وہ کوئی مروت نہیں دکھا سکی۔ کوئی بات نہیں، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے ڈبہ واپس بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ ہاں، مگر اسد نے اس کے منع کرنے پر سر اٹھائے بغیر ایک نظر اٹھا کر دیکھا تھا اور پھر دوبارہ فون میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد تائی جان خود ہی اٹھ کر چلی گئیں۔ وہ ٹی وی پر چلتے ڈرامے میں دلچسپی لینے کی کوشش کرتی رہی، مگر بے سود۔ دل جیسے ہر چیز سے اٹھ چکا تھا۔ دنیا کا کوئی چیز اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ اسے اپنا آپ عجیب ٹھس اور بے حس محسوس ہوتا، جسے کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ صبا، وہ اٹھ کر جا رہی تھی جب اسد نے اسے پکارا۔ اس کے بلانے پر رک گئی تھی۔ فری ہو؟ ہاں۔ واک کے لیے چلو گی؟ کدھر جانا ہے؟ وہ اپنی خود سادہ قید تنہائی سے تنگ آ چکی تھی۔ یہیں باہر، لان میں۔ ٹھیک ہے، چلو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ چلتی باہر آ گئی۔ موسم اچھا ہو رہا تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہوا موسم کی خوشگواریت میں اضافہ کر رہی تھی۔ اسے ایک دم ایک اچھا سا احساس ہوا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا تھا، اس کے برابر چلتے ہوئے آج وہ کوئی اتنا بھی پرسکون نہیں لگ رہا تھا، بلکہ تم سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی۔ مجھ سے؟ اس کی حیرانی بجا تھی، اس نے پہلی بار اسے ڈسٹرب سا دیکھا تھا۔ دیکھو صبا، تمہاری جو بھی ناراضگی اور جھگڑا ہے وہ مجھ سے اور بابا سے ہے۔ کیا امی نے کبھی تمہیں ہرٹ کیا یا ان سے تمہیں کوئی شکوہ ہے؟ نہیں، اس نے کچھ سوچ کر سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو پھر میں چاہوں گا تم ان کے ساتھ بہت دوستانہ نہ صحیح مگر ایک اچھا رویہ رکھو، ایسا رویہ جو گھر کے بڑوں کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہ ٹوک نہیں رہا، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں بلکہ ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ آئی ایم سوری، مجھے تائی جان کو ایک دم منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے واقعی اپنے رویے پر شرمندگی ہوئی۔ اٹس اوکے، میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب ایک فیملی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی، ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ دراصل میری ماں نے ایک مشکل زندگی گزاری ہے۔ اس نے پہلی بار اس شخص کے چہرے پر اداسی رقم ہوتی دیکھی تھی۔ بابا ایک پیچیدہ مزاج کے انسان تھے۔ امی نے ان سے محبت کی اور ساری زندگی اس محبت کا خراج دیا۔ چونکہ انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی سو وہ کبھی کسی کو الزام نہیں دے سکی۔ بابا کا ہر اچھا برا رویہ سہتی رہیں اور ظاہر یوں کرتی رہیں جیسے انہیں کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، مگر در حقیقت برے رویے سے ہر انسان کو فرق پڑتا ہے۔ وہ ہرٹ ہوتی ہیں، روتی بھی ہیں اکیلے میں، پھر یہ کہہ کر خود کو تسلی دے دیتی ہیں شاید وہ یہی ڈیزرو کرتی ہیں۔ اس سارے سلسلے نے ان کے سیلف امیج اور جو سیلف اسٹیم کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس نے اپنے دل میں تائی جان کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوتا محسوس کیا، مگر اس شخص کا اس طرح بات کرنا نہ جانے کیوں اسے اچھا لگ رہا تھا۔ ایک عجیب اپنائیت کا احساس تھا جو اس کے دل میں اس کے لیے جاگا تھا۔ کیا مجھے یہ جان کر اچھا لگ رہا ہے کہ اس شخص کی زندگی میں امپرفیکشنز ہیں؟ یہ بھی اندر سے دکھی ہے۔ کیا میں اس حد تک نیگیٹو ہو گئی ہوں؟ وہ یکدم اپنی سوچوں سے ہی گھبرا اٹھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک یکسانیت کا احساس ہے۔ یہ شخص بھی وہی کچھ محسوس کرتا ہے جو میں کیا کرتی تھی۔ یہ بھی اس سب سے گزر رہا ہے جس سے میں گزری تھی۔ ہم دونوں کے کچھ دکھ ایک جیسے ہیں۔
تبھی یہ میرے مسائل بھی سمجھتا تھا، اور اب اس کے مسائل سمجھنے سے میرے دل میں اس کے لیے جگہ پیدا ہو رہی ہے۔ وہ بول رہا تھا مگر وہ اس کے ہم قدم چلتی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے تم عزیز تھی، مجھے یہ رشتہ عزیز تھا۔ اسے احساس ہوا اسے بھی وہ شخص عزیز تھا، اسے بھی وہ رشتہ عزیز تھا، اور یہ عزیز ہونا بھی عجیب سا تھا۔ اور اسے وہ شخص اس لیے عزیز تھا کیونکہ وہ اس سے کھل کر جھگڑ سکتی تھی، اسے وہ رشتہ اس لیے عزیز تھا کیونکہ وہ اسے تحفظ کا احساس دلاتا تھا۔ حالانکہ ابھی بہت سی پیچیدگیاں، بہت سی گرہیں ان کے درمیان باقی تھیں۔ وہ خوش اور مطمئن نہیں تھی، نہ حالات سے، نہ اس رشتے سے، اور نہ اس شخص سے۔ وہ صبح اپنا ناشتہ بنانے خود کچن میں آئی تھی۔ اس گھر میں اس کے 2.5 ہفتوں میں قیام کے دوران ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ اس کا کھانا زیادہ تر ایک ملازم ہی اس کے کمرے میں پہنچایا کرتا تھا۔ تائی جان حسب توقع پہلے سے کچن میں موجود تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کچھ چاہیے تھا تمہیں؟ نہیں، ناشتہ بنانا تھا۔ وہ دروازے پر رک سی گئی۔ آؤ بیٹھو، میں بنا دیتی ہوں۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ان کا انداز اکثر میں کانکی سا ہوتا تھا۔ میں آپ کی مدد کروں؟ اسے انجانے کیوں جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ شکریہ بیٹا، اتنا کوئی کام تو نہیں ہے۔ چائے تیار ہو چکی ہے، اپنے لیے مجھے پراٹھا بنانا ہے اور اسد کے لیے ٹوسٹ۔ تم بتاؤ تم کیا لوگی؟ میں بنا دیتی ہوں ٹوسٹ۔ وہ آگے بھر کر فریج سے بریڈ نکالنے لگی۔ اسد کدھر ہے؟ اور تم پراٹھا ہی لیتی ہو نا؟ وہ تیار ہو رہا ہے آفس کے لیے۔ جی پراٹھا ہی۔ وہ کافی دیر خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ تائی جان، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ پوچھو۔ جب امی کی ڈیتھ ہوئی تو اسد کیوں نہیں آیا تھا؟ یہ سوال کب سے اس کے ذہن میں کلبلا رہا تھا۔ وہ ملک سے باہر تھا ان دنوں۔ اس کے بعد بھی آپ لوگ اتنا عرصہ ہماری طرف رہے، وہ کبھی نہیں آیا، حالانکہ وہ اسی شہر میں تھا۔ اسد کئی سالوں سے ہم سے الگ رہ رہا ہے، لیکن چکر تو لگایا تھا اس نے 1-2 دفعہ تم لوگوں کی طرف۔ تمہیں دیکھنے ہسپتال بھی آیا تھا، لیکن تمہاری شاید ملاقات نہیں ہوئی۔ خیر وہ ہوتا بھی تو ہمیشہ جلدی میں ہے۔ کون جلدی میں ہوتا ہے؟ اسی وقت وہ فریش سا کچن میں داخل ہوا۔ تم اور کون؟ اسے دیکھ کر تائی کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ کے لیے تو کبھی جلدی میں نہیں ہوتا، جب کہیں گی ہاتھ باندھ کر حاضر ہو جاؤں گا۔ اس نے آگے بھر کر ان کے شانوں پر بازو رکھا۔ جیتے رہو۔ ان کی آواز بیٹے کے التفات پر نہ جانے کیوں رن سی گئی۔ آپ کا خالہ کی طرف جانے کا پروگرام تھا، بابا تو پتہ نہیں کب واپس آئے۔ میں آپ کو لے جاؤں شام کو؟ نہیں، تمہارے بابا آئیں گے تو ان کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی آپ کا یہ پلان دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ بابا ہمیشہ کی طرح آتے ساتھ ہی کراچی واپس جانے کی رٹ لگا دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے میرے پاس نہیں رکتے وہ زیادہ۔ کچھ نہیں ہوتا، اب میں اکیلی کیا جاؤں؟ اس کا بازو اپنے کندھے سے ہٹا کر اب وہ چائے کپوں میں ڈال رہی تھی۔ اکیلی کیوں؟ میں ہوں گا نا آپ کے ساتھ۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ رہنے دو، تمہارے کام کا حرج ہوگا۔ امی، کام آپ سے زیادہ اہم نہیں ہے میرے لیے۔ اس نے ان کے ہاتھ تھامے۔ تائی جان، میں چلوں آپ کے ساتھ؟ وہ اچانک بولی تھی۔ دونوں ماں بیٹا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم؟ تائی جان کی آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ میں ویسے بھی سارا دن گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں نا۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں چلی جاؤں گی آپ کے ساتھ، ہم کیب کرا لیں گے۔ نہیں، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ ان کی آنکھوں میں جیسے تشکر سا تھا۔ میں پک اینڈ ڈراپ کر دوں گا، کیب کو رہنے دو۔ اسد، تم اسے کیوں نہیں لے کے جاتے کہیں؟ یہ گھر میں رہ کر تنگ ہوتی رہتی ہے۔ چائے کے کپ ٹیبل پر رکھتی وہ بیٹے سے مخاطب تھی۔ میں اپنی مرضی سے ہی گھر پر ہوں تائی جان، ورنہ اگر کہیں جانا ہو تو میں خود جا سکتی ہوں۔ اس کے ایک دم جواب دینے پر اسد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ امی، آپ کی بہو کا دماغ پوری طرح جگہ پر آنے میں ابھی وقت لگے گا۔ جواباً اسے گھور کر دیکھا۔ وہ شخص نہیں سدھر سکتا تھا۔ اس کے دل میں اس کے لیے پیدا ہوتے نرمی اور ہمدردی کے جذبات بھگ سے اٹھ گئے۔ ضرورت کیا تھی مجھے اس شخص کے لیے ناشتہ بنانے کی؟ اسے خود پر غصہ آیا تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے ہی اس کا ناشتہ خود کرنا شروع کر دیا۔ صبا بیٹا، لے کر آؤ اسد کا ناشتہ۔ چائے اور پراٹھے ٹیبل پر رکھنے کے بعد تائی نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس سے کہا۔ تائی جان، اسد نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے میسج کیا تھا کہ اس کا دل آپ کے ہاتھ سے بنے ہوئے پراٹھے کھانے کا چاہ رہا ہے۔ آپ پراٹھا دے دیں اسے، ٹوسٹ میں کھا لوں گی۔ ارے میں تو روز کہتی ہوں اسے کہ دیسی گھی کا پراٹھا کھا کر جایا کرے، اتنی محنت کرتا ہے، اسے سوکھے ٹوسٹ میں بھی کوئی طاقت ہوتی ہے۔ یہ لو بیٹا۔ انہوں نے بے حد محبت سے اس کے سامنے پراٹھا پیش کیا۔ اب گھورنے کی باری اسد کی تھی۔ میرا دماغ ایڈجسٹ کرنے چلے تھے موصوف، پہلے ایکسٹرا جم کر کے اپنی کیلوریز تو ایڈجسٹ کریں۔ اسد، 1-2 دن میں ہماری واپسی کی ٹکٹ کراؤ۔ رات کھانے کے ٹیبل پر تایا جان نے حکم صادر کیا۔ ان کی آج شام ہی واپسی ہوئی تھی۔ لیکن بابا، کراچی واپس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر ہی رہیں ہمارے ساتھ۔ بریانی سے انصاف کرتے ہوئے اس نے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ تمہارے ساتھ کیوں رہوں؟ تمہیں میں نے اس مقام پر پہنچایا ہے، خود محنت کی ہے، خود ہی صبر کھاؤ۔ تایا جان کا وہی بے لچک اور تیکھا سا انداز تھا۔ صبا کو سمجھ نہیں آیا وہ تنقید کر رہے ہیں کیا تعریف؟ آپ نے مجھے معاف نہیں کیا آج تک۔ وہ کھاتے کھاتے رک سا گیا۔ تمہیں لگتا ہے تم نے کوئی جرم کیا ہے؟ ان کا وہی انداز تھا۔ نہیں، اسد کا انداز بھی دو ٹوک تھا۔ پھر معافی کا کیا ذکر؟ انہوں نے جیسے قصہ ہی ختم کیا۔ آپ کراچی جا کر کیا کریں گے؟ جو ساری زندگی کرتا رہا ہوں۔ پانی کا گلاس بھرتے ہوئے انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا۔
بابا اگر آپ نے کام ہی کرنا ہے تو ادھر اسلام آباد میں ہی بزنس سیٹ کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔ کیوں؟ تم میرے باپ ہو کیا؟ تم کیوں سیٹ کرو گے میرے لیے بزنس؟ ان کا وہی سخت کھڑا لہجہ تھا۔ اچھا خود کر لیں۔ تمہیں میں نے کبھی کہا ہے مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت ہے؟ نہیں، لیکن کوئی لیکن وکن نہیں، اپنے کام سے کام رکھو۔ ہوگے تم بہت بڑے وکیل، لیکن میں باپ ہوں تمہارا، مت بھولا کرو یہ بات۔ چلیں صحیح ہے، ایک ہفتہ رک جائیں اور پھر پتہ نہیں کب آنا ہو، اگلے ہفتے کی ٹکٹ کروا دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ جانے کیسے مان گے؟ اسد کو خود حیرانی ہوئی تھی۔ صبا بیٹا تم بتاؤ مکان اور دکان کا کیا کرنا ہے؟ اس سے بات کرتے ہوئے ان کے لہجے میں ایک واضح نرمی اتری تھی۔ ان کا خلوص محسوس کر کے اسے اپنی پچھلی ساری باتوں پر ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ اسد کو ہی تو وہ ان کی لالچ کی داستانیں سناتی رہی تھی، اب ان کے سامنے اسے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ سوچا تم نے کہ دکان بیچنی ہے کہ کرائے پر لگانی ہے؟ ماموں کو وہیں رہنے دینا ہے کہ نکالنا ہے؟ تایا جان ماموں کو وہیں رہنے دے، اور دکان میں سوچ رہی ہوں کہ بیچ دیں۔ آج بھی ان کے سامنے اس کی آواز کھل کر نہیں نکلتی تھی، حالانکہ کافی ساری غلط فہمیاں دھل چکی تھیں۔ دیکھ لو، قبضہ کر لینا ہے انہوں نے، لالچی لوگ ہیں۔ ان کا وہی بے لاگ انداز تھا جو اسے پسند نہیں آیا تھا۔ جو بھی ہو وہ میرے ماموں ہیں، اچھے برے وقت میں ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ اسد دکان تم نے بکوانی ہے؟ ٹھیک ہے بابا، اور ہاں ایک بات یاد رکھنا۔ ان کا لہجہ سنگین ہو گیا۔ جی بابا، صبا میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کا سوچا بھی تو جان نکال دوں گا تمہاری۔ جانتا ہوں بابا۔ ایک ہفتہ انہوں نے مزید قیام کیا اور اس کے بعد وہ کراچی واپس چلے گئے۔ اس دوران صبا کے تائی کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہو گئے تھے، البتہ تایا سے جھجک برقرار تھی، حالانکہ وہ تائی اور اسد کی نسبت اسے اور اس کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، مگر وہ ان سے شاید بے تکلف کبھی نہیں ہو سکی تھی۔ ان کی شادی کو 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا اور وہ ابھی تک سب قبول نہیں کر پائی تھی۔ اسد کے ساتھ اس کا وہی دھوپ چھاؤں سا تعلق تھا۔ وہ شخص اسے کسی سمندر کی مانند لگتا جسے ٹکرا کر اس کی تمام تشریدہ سرید دم توڑ دیتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے تعلقات بہت سے مراحل سے گزرے تھے۔ پہلے وہ اس سے شدید متاثر ہوئی، پھر متنفر، اور اب ایسا لگتا تھا وہ اس کی اسیر ہوتی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی تو لگتا تھا کہ کڑی دھوپ کا سفر اب اختتام پذیر ہو گیا ہے، مگر اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آتا تھا۔ رافع نے اتنے دعوے کیے تھے، اتنے وعدے کیے تھے، مگر پھر بھی کتنے آرام سے راہ بدل لی تھی۔ اس شخص نے تو کوئی دعویٰ کوئی وعدہ بھی نہیں کیا تھا، اس پر اسے یقین کرنا چاہیے کہ نہیں۔ وہ الجھن میں مبتلا تھی، کن سوچوں میں گم ہو، وہ نہ جانے کب سے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ تو پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی لان میں نظریں جمائے گہری سوچیں میں کھوئی ہوئی تھی۔ کہیں نہیں، مجھ پر یقین کرنا مشکل لگ رہا ہے نا؟ اس کا انداز دوستانہ تھا۔ صبا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پچھلے 17 سال سے میں صرف تمہارے نام کے ساتھ وابستہ تھا، تمہارے نام کے ساتھ بے وفائی نہیں کی تو تمہارے ساتھ کیسے کروں گا؟ اسے کندھوں سے تھام کر اپنی طرف موڑتے ہوئے وہ اسی سحر انگیز انداز میں اس سے مخاطب تھا۔ میں نے تو کی تھی نا، اب تو نہیں کرو گی؟ نہیں، لیکن میں ماضی کی راکھ کریدنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں حال میں جیتا ہوں۔ تم نے حال کی یقین دہانی کرا دی اور میں نے یقین کر لیا۔ اتنے آرام سے وہ اس کی چمکدار آنکھوں میں دیکھتی ہوئے یقین ہو رہی تھی۔ ہاں، حالانکہ میں وہی لڑکی ہوں جس نے… نہیں، تم وہ نہیں ہو، میں وہ نہیں ہوں۔ کوئی بھی ہمیشہ وہ نہیں رہتا جو وہ تھا۔ کائنات کی ہر چیز مسلسل تبدیلی کی زد پر ہے۔ مجھے فلسفی سمجھ نہیں آتی۔ وہ جھنجھلائی تھی اس کی بات پر وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ صبا اسے دیکھ کے رہ گئی۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا کہ خدا نے اس کی جھولی سے پتھر نکال کر ہیرا ڈال دیا ہے۔ آفس کیوں نہیں گئے آج؟ اس نے موضوع بدلا۔ آج کا دن تمہارے ساتھ گزارنے کا ارادہ ہے میرا۔ میرے ساتھ؟ چلو گی کہیں میرے ساتھ؟ کدھر؟ جہاں میں لے چلوں۔ وہ جہاں کہاں ہے؟ جب جاؤ گی تو پتہ چل جائے گا۔ کب جانا ہے؟ ابھی تو صرف صبح کے 8:30 ہو رہے ہیں۔ تو آتی ہوں تیار ہو کر۔ وہ مسکراتے ہوئے پلٹ گئی۔ گاڑی 12 کوس سے نکل گئی تھی۔ اب آگے باہری سلسلہ شروع ہو رہا تھا۔ ہم مری جا رہے ہیں؟ صبا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تو اس میں اتنا سسپینس پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں مایوسی ہوئی ہے؟ ظاہر ہے وہ اکتائی ہوئی نظروں سے کئی بار کے دیکھے ہوئے نظاروں پر نظریں جمائی ہوئی تھی، جبکہ اسد کی ساری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز تھی۔ گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کافی دیر کے بعد اس نے لب کھولے تھے۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ ہاں پوچھو۔ کیا تم واقعی گھر سے بھاگ گئے تھے؟ ہاں۔ کیوں؟ نہ سمجھ تھا۔ تو کیا نہ سمجھ لوگ گھر چھوڑ دیتے ہیں؟ کب چھوڑا تھا گھر؟ 2nd ایئر میں تھا تب میں۔ کسی سے لڑائی ہوئی تھی؟ ہاں، لڑائی ہی رہتی تھی تب ہمارے گھر میں۔ کس کی؟ کس کے ساتھ؟ بابا کی، خود کے ساتھ، امی کے ساتھ، میرے ساتھ۔ لیکن کیوں؟ تایا جان مجھے لگتا ہے اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ اتنا برا کوئی نہیں ہوتا صبا، بنیادی طور پر سبھی اچھے ہوتے ہیں، بس یہ ہمارے اندر کی کشمکش ہوتی ہے جو ہم سے برے کام کرواتی ہے۔ جب ہم اندر سے اپنے ساتھ امن میں نہیں ہوتے نا، تب ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ بابا بھی بس اندرونی خلفشار کا شکار تھے۔ پر کیوں؟ پچھتا رہے تھے نا۔ کس بات پر؟
माजी पर हाँ, माजी के गलत फैसलों पर। उन्हें लगता था कि वो इकलौते भाई के कत्ल के जिम्मेदार हैं, उनकी वजह से उनके भाई की मोहब्बत और ज़िंदगी छिन गई। वाकई उसे यकीन नहीं आ रहा था। बाबा हमेशा से ही कुछ सख्त मिजाज थे, मगर चचा जान की वफात के बाद वो बहुत बदल गए। ज़रा ज़रा सी बात पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते, अम्मी पर हाथ भी उठाते, तोड़ फोड़ भी करते। मैं तब 15-16 साल लड़का था, जज्बाती भी था जैसे उस उम्र के लड़के होते हैं। उनके अंदाज पर मुझे शदीद गुस्सा आता। मैं उनके सामने खड़ा होने लगा, उन्हें जवाब देने लगा, जिस हालात मज़ीद कशीदा हो गए। ऐसे ही एक दिन कॉलेज से आया तो बाबा अम्मी से झगड़ रहे थे। मेरी दखल अंदाजी पर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने मारा मुझे और मैं घर छोड़कर चला गया। और फिर क्या? घर से निकलकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया बाबा से ज़्यादा सख्त है। 1.5 साल तक मैंने बहुत ठोकरें खाई, वर्कशॉप्स में काम किया, होटल्स में बैरागिरी की, फुटपाथ पर सोता रहा, कई कई दिन फाके किए और यूं बात कर रहा था जैसे किसी और की कहानी सुना रहा हो। कराची में ही नहीं, हैदराबाद चला गया था मैं। पढ़ाई कैसे जारी रखी? सबा को अपना दिल पिघलता हुआ महसूस हुआ था उसके लिए। वर्कशॉप में ड्राइविंग सीख ली थी मैंने। फिर एक बड़े कारोबारी आदमी के हाथ ड्राइवर की नौकरी मिल गई। उसके एक चौकीदार भी था, असलम बाबा। कहने को अनपढ़ था, मगर ज़िंदगी की समझ उसे बहुत पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा थी। उसने तुम्हें सपोर्ट किया? नहीं, उसने मुझे खुद को सपोर्ट करना सिखाया। वो धीरे से हंसा। उसने मेरे दिलो दिमाग के जाले साफ किए, मेरे अंदर की आंख खोली। अंदर की आंख? सुबह हैरान हुई। रूहानी शख्स था वो कहीं। उसके बाद पर वो बाकायदा हंस पड़ा और फिर हंसता चला गया। इसमें हंसने की क्या बात है? सबा को उसका अंदाज पसंद नहीं है। ये रूहानियत क्या होती है तुम्हारे ख्याल में? उसकी आंखों में दिलचस्पी सी जागी थी, जबकि लहजे में हंसी का तासुर था। रूहानियत वही जिसमें बुजुर्ग होते हैं, बाबे होते हैं, जो दुनिया और दुनियावी चीज़ों से किनारा कशी की बात करते हैं। ये किसने कहा तुमसे? उसकी आवाज़ में मुस्कुराहट का रंग मौजूद था। ज़रूरी नहीं होता कि हर बात कोई कहे आपसे। कुछ चीज़ें हम अपने मुशाहिदे से भी तो सीखते हैं। सीखते हैं, मगर ये मुशाहिदा सती नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में कोई नतीजा निकालने से पहले चीज़ों का हर जाविये से बारीक बीनी से जायज़ा लेना ज़रूरी होता है। मैं सीधी सादी एक प्रैक्टिकल सी बंदी हूँ। मुझे मुश्किल लफ्ज़ों में ना उलझाओ। अगर सीधे अल्फाज में बता सकते हो तो बताओ कि कौन था ये बाबा असलम, और उसने कैसे तुम्हारी मदद की? बाबा असलम एक 60 साल आदमी था, खामोश मिजाज और पुरसुकून चेहरे वाला। सबा की नज़रें बेसाख्ता उसके चेहरे की जानिब उठी। यह खसूसियत तो उसके चेहरे पर भी पाई जाती थी। मेरे साथ वाले क्वार्टर में रहता था, बे औलाद था। बीवी की भी चंद साल पहले वफात हो चुकी थी। मेरे जहन में एक बूढ़ा और लाचार सा शख्स आ रहा था। ओहो, ऐसा नहीं था। मुझे इन दिनों लगा करता था कि कुदरत बहुत बेरहम है। वो कहता था कुदरत सिर्फ जख्म देती है, तकलीफ नहीं। ये क्या बात हुई? सबा उलझी थी। उसका कहना था तकलीफ़ हमारे जहन की पैदा करदा होती है, बल्कि सारा कुछ ही हमारे जहन का तख्लीक करदा है। खुशी, गम, बेचैनी, पछतावा, मुस्तकबिल का खौफ, सब जहन का पैदा करदा है और जहन पर हमारा पूरा इख्तियार होता है। होता होगा जहन पर इख्तियार, मगर हालात पर नहीं होता। सबा ने तलखी से उसकी बात काटी। वो कहता था जहन बदलेगा तो सोच बदलेगी, सोच बदलेगी तो आप बदलेंगे, आप बदलेंगे तो आपके अमाल बदलेंगे, अमाल बदलेंगे तो आपके हालात बदलेंगे। और जहन कैसे बदलेगा? सबा का अंदाज इस्तेज़ाइया था। उसे ये सब किताबी बातें लग रही थी। हमारा जहन कंप्यूटर की तरह होता है, जो पहले से दी गई हिदायत यानी एक प्रोग्राम के मुताबिक चलता है। और ये प्रोग्राम किधर से आता है? आमतौर पर माशरा बनाता है। तुम्हारा माशरा तुम्हारे दिमाग में फीड करता है। अगर तुम्हारे वालिदैन को तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम दुनिया के मजलूम तरीन इंसान हो। तुम बहुत दुखी हो और तुम्हारा दिमाग इन हदायत पर अमल करते हुए तुम्हें दुखी और परेशान करता है। सामने सड़क पर नज़रें मरकूज़ किए वो बहुत सहल अंदाज में जवाब दे रहा था। तो गलत बताता है माशरा क्या? आपके वालिदैन को आपकी परवाह नहीं? आपको पैदा करने वाली माँ आपको खुद नहीं समझ रही? वो आपके लिए ज़हनी अजियत का बाइस बन रही है? तो इससे भरकर दुख की बात और क्या होगी? उसका चेहरा सुर्ख हो गया, जबकि उसने लब सख्ती से भींच लिए। ज़िंदगी में पहली बार वो किसी से इस मौजू पर बात कर रही थी। आपको पैदा करने वाली माँ आपको नहीं समझ रही, तो क्या आप खुद को समझ रही हो? जो शख्स खुद को समझ रहा हो वो कभी अजियत का शिकार नहीं होता। सबा उसका उसका नर्म लबो लहजा था, किसी जख्म पर मरहम रखने वाला। मतलब? उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, जबकि आवाज़ नम थी। मतलब ये कि हमारे माँ बाप हमेशा परफेक्ट लोग नहीं होते। उनकी अपनी ज़िंदगियाँ होती हैं, उनके अपने मसाइल होते हैं। वो खुद बैक वक्त की कई जंगें लड़ रहे होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हम खुद को उनके मसाइल, उनकी जंगों की भेंट चढ़ा दें। हमारी उनसे अलहदा एक ज़ात होती है। हमारे पास दिल होता है, दिमाग होता है, अकल होती है, शऊर होता है। अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो हम अपनी ज़िंदगियाँ खुद बना सकते हैं। ऐसा मुमकिन है क्या? उसके लहजे में उम्मीद सी जागी। बिल्कुल मुमकिन है। वो पूरी यकीन था। कैसे? वो जान लेना चाहती थी। अपने जहन को रीप्रोग्राम करके। जहन को रीप्रोग्राम कैसे करते हैं? वो हैरान थी। तुम इसे बताओ जो तुम इसमें फीड करना चाहती हो। कैसे बताऊँ? किसी भी तरह, बोल कर, लिख कर या सुन कर, और वो इस पर अमल करेगा। बिल्कुल करेगा। याद है
ہماری شادی کی صبح جو تم نے میڈیٹیشن کی تھی، تمہارا ذہن میری بات سن رہا تھا اور اس پر عمل کر رہا تھا۔ مجھے یاد ہے۔ وہ بھولنے والا تجربہ نہیں تھا، اور یاد رکھنا ذہن کو اکثر ایک بات کی ہوئی بات پر یقین نہیں آتا۔ اسے پتہ جو ہوتا ہے کہ اکثر باتیں ہم ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، سو اس میں کوئی بھی بات بٹھانے کے لیے اسے دہراتے رہنا پڑتا ہے۔ تم نے اپنی کہانی پوری نہیں کی۔ وہ گاؤں میں داخل ہونے لگے تو صبا کو یکدم یاد آیا۔ میری کہانی؟ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ بابا اسلم کی صحبت نے مجھے زندگی کے ایک نئے رخ سے روشناس کرایا۔ میں خود ترسی کی کیفیت سے نکلا، اب زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، ایف ایس سی کے ایگزامز دوبارہ دیے، لاء میں ایڈمیشن لیا۔ وہاں مجھے اچھے ٹیچرز مل گئے، ان کے ساتھ ہی میں نے بھی پریکٹس شروع کر دی۔ آگے زندگی آسان ثابت ہوئی۔ مجھے اس کی سمجھ جو آ گئی تھی، اس کا وہی ٹھہرا ہوا پرسکون انداز تھا۔ گھر واپسی کب ہوئی؟ اتنے برے حالات میں گھر واپس جانے کا خیال نہیں آیا۔ صبا نے اس کے چہرے پر نظریں جمائیں۔ شروع میں آتا تھا، مگر تب انا اڑے آتی تھی۔ بعد میں جب چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہوئی تو پھر کیا گھر رابطہ، پہلے امی سے پھر بابا سے۔ جب دوبارہ سے گھر گیا تو پریکٹس کر رہا تھا میں، لیکن کچھ عرصے کے بعد مجھے اسلام آباد شفٹ ہونا پڑ گیا کام کے سلسلے میں۔ تایا جان ڈھونڈتے رہے ہوں گے تمہیں، ظاہر ہے انہیں لگتا تھا بھائی کے بعد انہوں نے بیٹا بھی کھو دیا ہے۔ میں جب واپس آیا تو پہلے کی نسبت کافی بدل چکے تھے وہ، مگر بہرحال ان کی ایک شخصیت ہے جس میں انا کا رنگ بہت گہرا ہے۔ پتہ جب میں واپس آیا تو تب بابا کا سب سے بڑا خوف کیا تھا؟ کیا انہیں ڈر تھا کہ میں نے کہیں شادی نہ کر لی ہو؟ وہ ہنسا۔ ہاں تو کیوں نہیں کی؟ صبا کا انداز تیکھا ہو گیا تھا۔ اسے اس کی بات سے زیادہ اس کی ہنسی پر غصہ آیا تھا۔ ان حالات میں شادی کا تو سوال کہاں پیدا ہوتا؟ پھر دادا جان سے وعدہ کر رکھا تھا ان کی پوتی کی بھاری بلکہ ٹیری ذمہ داری عمر بھر نبھانے کا۔ اس کے انداز میں بھی شرارت جھلکنے لگی تھی۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے جناب کا؟ خود کتنے سیدھے ہیں، میری تو تم بات ہی نہ کرو۔ ہاں بالکل سپرنگ کی طرح سیدھے ہو تم۔ صبا نے اس کی بات کاٹی۔ تم ٹپیکل بیویوں کی طرح نہیں جھگڑ رہی آج، تم اول دن سے میری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو۔ اس نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں جس پر اس اسد کا زندگی سے بھرپور کہا گاڑی کی فضا میں بکھرنے لگا۔ وہ ایک خوبصورت اور سرسبز بھاری تھی جس پر کہیں کہیں بوری چٹانیں ابھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ بھاری کے ڈھلان پر سفید رنگ کی ایک خوبصورت عمارت پوری شان سے سینہ تانے کھڑی تھی۔ عمارت کے دائیں جانب ایک آبشار تھی جو پہاڑی کی چوٹی سے اتر کر آ رہی تھی۔ پانی کی آواز کانوں کو بھلی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کسی پرندے کی سریلی آواز بھی گونجتی جو ماحول کے جلد رنگ میں اضافہ کر دیتی۔ یہ سب کیا ہے؟ عمارت کے سامنے بنے سرسبز لان میں کھڑی خوبصورت نظاروں کو نظروں میں اتارتی وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، آئی ول ہیلپ یو ان ریئلائزنگ آل یور ڈریمز۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اپنے سامنے کھڑا وہ شخص اسے اپنے کسی اندیکھے خواب کی تعبیر لگ رہا تھا۔ تم نے مجھے بتایا تھا تم فن لینڈ جانا چاہتی ہو کیونکہ وہاں کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ دنیا کے سب سے زیادہ خوش ہیں۔ لیکن صبا، اپنی جڑیں اکھاڑ کر کسی دوسری سرزمین میں جا کر وہاں کے لوگوں سے ہم خوشیاں کیوں ادھار لیں؟ ادھار لی ہوئی خوشیاں بھی کوئی خوشیاں ہوتی ہیں بھلا؟ اس کے سامنے کھڑا اس کی آنکھوں میں آنکھیں جان ڈالتا وہ سوال کر رہا تھا، اور صبا بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا یہ ایک خواب ہے، وہ پلک جھپکے گی اور ماحول کا سحر ٹوٹ جائے گا۔ یہ جو عمارت تم دیکھ رہی ہو نا، یہ ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے 7 سے 15 سال کے بچوں کے لیے، جسے تم اور میں مل کر چلائیں گے۔ اور اس میں ہم بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ ہم انہیں وہ سکھائیں گے جو کسی اسکول میں نہیں سکھایا جاتا، جو کچھ لوگوں کو بہت ٹھوکریں کھانے کے بعد سمجھ آتا ہے اور کچھ کو کبھی نہیں آتا۔ مطلب ہم انہیں بتائیں گے کہ ہاؤ لائف ورکس، کامیابی کیا ہے، خوشی کیا ہے۔ اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ اس کی پیروی کر رہی تھی، اونچی کھلی اور ہوادار۔ وہ عمارت قدیم مسلم طرز تعمیر کی یاد کرا رہی تھی۔ تعمیراتی کام مکمل ہو چکا تھا، مگر وہ عمارت کسی بھی قسم کے ساز و سامان سے بھی خالی تھی۔ سفید اونچی دیواریں، سفید ستون، اونچی چھت سے کچھ نیچے روشن دان، لکڑی کے منقش کھڑکیاں اور دروازے، بڑے بڑے کمرے۔ وہ ایک ایک کمرے میں جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ یہ سارا کچھ اتنا خوابناک لگ رہا تھا جیسے وہ زمان و مکان کی بہت ساری منازل طے کر کے کسی دوسرے زمانے میں کسی دوسرے جہاں میں داخل ہو چکی ہو۔ فرنیشنگ ہم دونوں مل کر کریں گے، اگلے سال انشاءاللہ ہم کورس شروع کریں گے۔ اس کے حق ہم قدم چلتا وہ اسے آئندہ پروگرام سے آگاہ کر رہا تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ ایسا ممکن ہو سکے گا سر؟ یہاں اتنی دور مریض کون بھیجے گا اپنے بچوں کو؟ ہر وہ چیز جو ہمارے احاطۂ تصور میں آ سکتی ہے اس کا شمار ممکنات میں ہی ہوتا ہے۔ اس کا وہی انداز تھا جس پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آتا تھا۔ اور میرے پاس ایک جامع منصوبہ بھی ہے۔ کچھ اسکولوں سے میری بات چل رہی ہے، وہ اپنے بچوں کو مشورہ دیں گے ہمارے ٹریننگ سیشنز اٹینڈ کرنے کا، اور جو بچے کریں گے انہیں کچھ پوائنٹس بھی ملیں گے۔ اور دور اتنا بھی نہیں ہے، اسلام آباد سے صرف 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ پھر اوپر والا پورشن ہاسٹل ہی تو ہے سارا۔ ان دونوں کا رخ اب آبشار کی جانب تھا۔ صبا کو اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنا اچھا لگ رہا تھا۔ زندگی بھی بعض اوقات کیسے نوازتی ہے انسان کو۔
ایک بے حد آسودہ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر کھیل رہی تھی۔ تم نے ایک بار کہا تھا نا، میں اپنی آئندہ نسل کو وہ نہیں دوں گی جو ہمارے والدہ نے ہمیں دیا۔ میری اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ ہماری آئندہ نسل الجھن زدہ نہ ہو، وہ جو چاہ رہی ہوں اور جو کر رہی ہوں اس میں تضاد نہ ہو، انہیں اپنی پہچان ہو، زندگی کی سمجھ ہو، وہ سوشل پروگرامنگ پر آٹو پائلٹ موڈ پر نہ چلے جائیں، وہ اپنا پروگرام خود لکھے اور اپنی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ خود سنبھالے۔ بے شک ان کے پاس بہت سارا پیسہ نہ ہو، لیکن ان کے پاس بہت سارا سکون ہو، خوشیاں ہوں، کچھ مقاصد ہو۔ آبشار کے کنارے ایک بڑے سے پتھر سے ٹیک لگائے کھڑا وہ اپنے خواب اس کی آنکھوں میں سجا رہا تھا۔ صبح تمہارا تھیسس کتنا رہ گیا ہے؟ اس نے ایک دم موضوع بدلا تھا۔ مکمل ہے تقریباً، بس فائنل ٹچ دینا رہ گیا ہے۔ وہ اس کے موضوع بدلنے پر چونک سی گئی۔ تمہیں ایم ایس سی کی ڈگری مل جائے گی اس سال انشاءاللہ۔ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہی تھی تم؟ کہیں سے کوئی جواب موصول ہوا؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ایک پتھر سے ٹیک لگائے وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا، جبکہ وہ نسبتاً ایک چھوٹے پتھر پر بیٹھی پاؤں پانی میں ڈالے ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، میں نے کافی عرصے سے مل نہیں دیکھی۔ اس کا اندازہ لاپرواہ سا تھا۔ پرانے خواب پتجھڑ کے موسم میں اس کی آنکھوں سے کہیں گر سے گئے تھے۔ اب زندگی میں ایک نئی بہار آئی تھی اور اب وہ اس کے خوابوں کے بیچ اپنی آنکھوں میں بو رہی تھی۔ کیوں پی ایچ ڈی نہیں کرنی، فن لینڈ نہیں جانا؟ اس کا انداز سادہ سا تھا، کسی بھی تن سے پاک۔ اسد، میں سوچ رہی ہوں ہم یہاں ایک گھر بھی بناتے ہیں، چھوٹا سا گھر، ہٹ ٹائپ، 2 کمروں والا۔ اس کی دیواریں بیبی پنک کلر کی ہوں گی، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، اور اس کی کھڑکیاں دروازے سفید ہوں گے۔ اس کی چھت گول ہوگی کسی ڈوم کی طرح، اور اس کا رنگ ہلکا بھورا ہوگا جیسے جیسے سوکھی گھاس کا ہوتا ہے۔ اس کی کھڑکیوں میں ہم گملے رکھیں گے اور گملوں میں ہم گلاب کے پھول لگائیں گے۔ ہم گھر کے چاروں طرف لان ہوگا اور لان میں کہیں گھاس کے قطعے تو کہیں چھوٹے چھوٹے کنکر ہوں گے، صاف اور ہموار سطح والے گول گول کنکر، جیسے اس آبشار کے کنارے پر ہیں۔ اور لان کی باؤنڈری وال لکڑی کی ہوگی، خوبصورت سی باؤنڈری وال کے ساتھ کیاری ہوگی جس میں ہم موسمی سبزیاں اگائیں گے، اور اس کے باہر ایک چھوٹا سا باغ ہوگا جس میں کیلے ہوں گے، آلو بخارے، اخروٹ اور خوبانی اور مالٹے، سیب، امرود اور کچھ کھجوریں۔ لیکن کھجوریں تو مری میں نہیں اگیں گی، وہ خواب آگے ہی لہجے میں بولے چلی جا رہی تھی جب اسد نے پریشانی سے ٹوکا۔ چلو کوئی بات نہیں، جو پھل ہم یہاں اگتے ہیں ہم ان سب کے درخت لگائیں گے، اور اس کے بعد کچھ نہیں۔ اس نے پھر صبا کی بات کاٹی۔ کیوں؟ اس نے گھور کر ناراضگی سے اسے دیکھا۔ کیونکہ اس کے بعد دادا جان کی زمینیں ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد دادا جان کے بھائی کی زمینیں شروع ہو جائیں گی۔ ان کے ساتھ ہماری پرانی دشمنی ہے، وہ بھی کبھی بھی اپنی زمینیں ہمارے ہاتھ فروخت نہیں کریں گے۔ اچھا؟ اسے حقیقت کی دنیا میں واپس آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ویسے صبا، میں سوچ رہا تھا باقی تو ساری اشیاء خورد و نوش میں ہم خود کفیل ہو جائیں گے، جیسے پھل، سبزیاں، صرف آٹا اور چاول ہمیں باہر سے خریدنے پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہم گندم اور چاول بھی خود کاشت کر لیں؟ اس کا انداز پرسوچ تھا۔ گندم اور چاول کیسے؟ ویسے گندم تو ٹھیک ہے، مگر چاول، ان کے لیے بہت محنت چاہیے ہوتی ہے، دادی بتایا کرتی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم اس پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، کر لیں گے محنت میں تو عظمت ہے۔ اس کے انداز میں جو جوش تھا وہ کوئی اتنا بھی نارمل نہیں تھا۔ ایک منٹ، یہ تم کہیں میرا مذاق تو نہیں اڑا رہے؟ اس نے خون خوار نظروں سے گھورا۔ میری یہ مجال، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ گندم اور چاولوں کے ساتھ دالیں بھی کاشت کر لیں گے۔ اس کا وہی پرجوش انداز تھا جبکہ آنکھوں میں واضح شرارت ناچ رہی تھی۔ اسد، وہ گررائی تھی۔ جواباً اس کا کہا فضا میں بکھر گیا۔ 3 سال بعد وہ اسی آبشار کے کنارے اسی پتھر پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے والے پتھر پر ایک 12 سالہ بچی بیٹھی تھی۔ میں نے جتنا بھی خود کو آبزرو کیا ہے مجھے فیل ہوا ہے میرا ایموشنل سیلف بہت ڈومینیٹ ہے۔ جیسے پتہ ہے جب لاسٹ ٹائم میری طبیعت خراب ہوئی تھی نا تو ماما بہت بزی تھی ان دنوں، آفس کی طرف سے بہت ورک لوڈ تھا ان پر، وہ مجھے ٹائم نہیں دے پاتی تھی، اور مجھے پتہ تھا کہ وہ بزی ہیں، وہ میرے لیے کنسرن بھی ہیں، لیکن پھر بھی میں ایموشنلی سوچتی تھی، میں سوچتی تھی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے، مجھے ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑے، پھر پتہ چلے گا ماما کو۔ کتنی بار تو میں یہ بھی سوچتی تھی کہ یہ جو مجھے بخار ہے اللہ کرے یہ کسی بڑی بیماری کا سمپٹم ہو اور ماما کے کیئر نہ کرنے کی وجہ سے وہ بیماری بگڑ جائے، اور جب ماما مجھے ہاسپٹل لے کے جائیں تو میری بیماری کی آخری سٹیج ہو اور ماما کو میری کیئر نہ کرنے پر بہت پچھتاوا ہو۔ مجھے پتا تھا کہ یہ میرا ایموشنل سیلف ہے، لیکن میں ان سوچوں کو روک نہیں پاتی تھی۔ بٹ یہ تھا کہ ان سوچوں کا اثر مجھ پر بہت دیر تک نہیں ہوتا تھا۔ میں کسی سیریس سیلف پیٹی کا شکار نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے پتا تھا نا کہ یہ سوچیں مجھے کیوں آ رہی ہیں۔ 12 سالہ زباریہ کی ماں ایک سنگل مدر تھی جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی جاب کرتی تھی۔ اس جاب کی عوض زباریہ کو بہت ساری سہولیات تو مل جاتی تھی، لیکن وہ اس توجہ اور پیار سے محروم تھی جو اسے ماں سے چاہیے ہوتا تھا۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ ممی کی اتنی زیادہ اٹینشن اور ٹائم کیوں چاہتی ہوں۔ مجھے جو اس کی سب سے اہم وجہ پتہ چلی، پتہ ہے کیا تھی؟ کیا؟ صبح پورے دھیان سے اسے سن رہی تھی۔ سوشل
ڈیزائربلٹی، میری جو بیسٹ فرینڈ ہے نا، اس کی ماما گھر پر ہوتی ہیں اور جب وہ بیمار ہوتی ہیں تو اس کا خیال رکھتی ہیں۔ وہ ساری کی ساری رات اس کے پاس بیٹھی رہتی ہیں، اس کے کھانے کے لیے چیزیں بناتی رہتی ہیں، پھر زبردستی اسے کھلاتی ہیں، اور جب وہ بیماری کی چھٹیوں کے بعد اسکول بھی آتی ہے تو 2 دن میں ایک دو بار ٹیچر کے ذریعے اسے کال کر کے اسے بات ضرور کرتی ہیں۔ اس سب سے یہ والا امیج ملتا ہے کہ وہ بہت زیادہ لوڈ اور لویبل ہے۔ ٹیچرز بھی اسے ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتی ہیں۔ میں بھی یہ سب چاہتی ہوں کہ مجھے بھی اتنی ہی تو اہمیت اور توجہ ملے، جیسے پچھلے سیشن میں ہم نے سیکھا تھا کہ سوشل ڈیزائربلٹی انسان کی ایک بہت بیسک ڈرائیونگ فورس ہے۔ میرے جو ایموشنل سوچیں تھیں وہ اسی فورس کی وجہ سے تھی، لیکن زباریہ کو پتہ ہے نا کہ ہم نے اپنی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ خود سنبھالنی ہے، کسی باہر کی فورس کو اس چیز کی اجازت نہیں دینی کہ وہ ہمیں ڈرائیو کرے۔ صبا کا انداز بہت پرشفقت اور دوستانہ تھا۔ اس بچی نے اسے ایک خاص انسیت محسوس ہوتی تھی۔ ہاں نا، تبھی تو نا میں صرف پیٹی کا شکار ہوتی ہوں، نہ مجھے ماما سے شکوہ ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں، لیکن ہماری زندگی تھوڑی مختلف ہے۔ ماما پر بہت ذمہ داریاں ہیں، بہت بوجھ ہے، جس کی وجہ سے وہ تھک جاتی ہیں اور وہ اس طرح اپنی محبت ایکسپریس نہیں کرتی۔ کبھی کبھی غصہ بھی زیادہ کر جاتی ہیں، مگر جب سے میں نے انہیں احساس دلایا ہے میں انہیں سمجھتی ہوں، ان کا ایٹیٹیوڈ بہت بدلا ہے۔ اس 12 سالہ بچی کا اتنا بردبار انداز تھا جب پچھلی سال وہ پہلی بار آئی، وہ تب ایسی بالکل نہیں تھی۔ صبا کو اس میں نہ جانے کیوں اپنا ماضی نظر آتا تھا، مگر اب اسے یقین تھا وہ اس ساری ٹوٹ پھوٹ کا کبھی شکار نہیں ہوگی جس کا وہ ہوئی تھی، کیونکہ اس بچی نے زندگی کو اور خود کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ جو بیج انہوں نے بویا تھا اس کی فصل آنا شروع ہو گئی تھی، اور وہ بھی اتنی جلدی۔ پچھلا سال ان کا پہلا سال تھا اور صرف 10 بچے آئے تھے جو ان کے ٹارگٹ سے بہت کم تھے۔ انہوں نے ان سے کوئی ممبرشپ فیس بھی نہیں چارج کی اور کوئی خاص سٹاف بھی نہیں ہائر کیا۔ صرف 2 آیا تھیں اور ایک کک تھا، لیکن ایک ماہ کے سیشنز کا کچھ تو اثر ہوا تھا، کیونکہ اس سال 27 بچے تھے، اور حیرت انگیز طور پر نئے آنے والے بچوں میں 90% بچے پچھلے سال والے بچوں کے قریبی دوست یا رشتہ دار تھے۔ اس کا مطلب تھا ان بچوں نے پچھلے سال اس 1 ماہ کے قیام کو انجوائے کیا تھا، اور اس کا اثر ان کی شخصیت پر بھی پڑا تھا۔ تبھی نئے بچوں کے والدین بھی اپنے بچوں کو بھیجنے پر آمادہ ہوئے، اور بچے بھی خوشی خوشی آئے، ورنہ پچھلے سال جو بچے آئے تھے وہ تقریباً زبردستی بھیجے گئے تھے۔ اکثر تو ان میں بروکن فیملیز اور سنگل پیرنٹس والے بچے تھے جن کو چھٹیاں گزارنے کے لیے ان کے والدین اور گھر میسر نہیں تھا، مگر اس سال ہر طرح کی فیملی سے ہر طرح کے بچے اپنی خوشی سے آئے تھے، اور یہ یقیناً بہت بڑی کامیابی تھی۔ چونکہ اس پروجیکٹ کو زیادہ وہی ڈیل کر رہی تھی، اسد تو اپنے آفس میں بزی ہوتا تھا، صرف اس 1 ماہ کے سیشن کے دوران وہ مکمل آف لیتا تھا، لیکن صبا نے دن رات محنت کی تھی۔ تقریباً ہر دوسرے دن اسے اسلام آباد سے مری آنا پڑتا، اور کبھی کبھی تو دن میں 1 سے زیادہ بار بھی سفر کرنا پڑتا۔ سارے سیشنز بھی اس نے ڈیزائن کیے تھے۔ ہاں، اس کام میں اسد کی بھرپور مدد اور دلچسپی شامل رہی تھی۔ سارے انتظامی معاملات بھی وہ خود دیکھ رہی تھی۔ امی کا بیوٹی پارلر بیچنے کے بعد جو رقم ملی وہ بھی ساری اسی پروجیکٹ میں لگائی تھی، اور اب تو 1 سال سے اس کا قیام اسلام آباد سے زیادہ یہاں تھا، سو اس پروجیکٹ کے پھلنے پھولنے کی زیادہ خوشی بھی اسے ہو رہی تھی۔ ایک مسرت، ایک سکون کا بھرپور احساس اسے اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہوا۔ زندگی اسے بھر کر بامقصد اور خوبصورت کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک وہ وقت تھا جب اسے لگتا تھا سب ختم ہو گیا اور وہ اب کبھی خوش نہیں ہو پائے گی۔ اس وقت اگر اس کی خودکشی کی کوشش کامیاب ہو جاتی تو وہ زندگی کی کتنی ساری رعنائیوں سے محروم ہو جاتی۔ ہم سب کی زندگی میں شاید ایک وقت آتا ہے جب زندگی بے معنی لگتی ہے، ہر امید دم توڑ دیتی ہے۔ وہ ساری چیزیں جن کی وجہ سے زندگی میں کشش تھی وہ سب ہاتھ سے پھسلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، یا ان کی اہمیت کھو سی جاتی ہے۔ ایسے ڈارک فیزز میں انسان کا ذہن بھی اس کے ساتھ نئے حالات کی بدترین تصویر پیش کرتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ اندھیری رات ہمیشہ محیط رہے گی، اچھا وقت کبھی نہیں آئے گا، مگر کون جانے اچھا وقت آپ کی دہلیز پر کھڑا انتظار کر رہا ہو۔ آپ منفی سوچوں کو جھٹک کر اپنے ذہن و جذبات کی سطح پر ذرا اوپر اٹھ کر دیکھیں تو ایسی خوبصورت زندگی آپ کی منتظر ہوگی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ ماما، یہ وہ آواز تھی جس کے جواب میں اس کے بدن کا ہر عضو سماعت بن جاتا تھا۔ اس کی نظریں فوراً آواز کی جانب گئیں۔ 1.5 سالہ دعا ہٹ کے سامنے بنی لکڑی کے باؤنڈری وال کو پکڑ کے کھڑی پکار رہی تھی اسے۔ وہ اسے سلا کر آئی تھی اور اب وہ جاگنے کے بعد اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ چلیں زباریہ، ووٹ کھڑی ہوئی بوڑھی چھت اور گلابی دیواروں والا ہٹ آبشار اور سفید عمارت کے درمیان بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس نے بیٹھے بیٹھے نقشہ کھینچا تھا۔ وہی گلابی دیواریں، سفید دروازے، بوڑھی گول چھت، وہی لان، وہی لکڑی کی باؤنڈری وال اور وہی باغ۔ چند منٹ کے بعد وہ اپنی بیٹی کے پاس تھی۔ ماما کی جان، آج جلدی نہیں اٹھ گئی؟ اس نے اسے بازو میں اٹھا کر چوما۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ تھا۔ اس پر پڑنے والی ہر نظر اس کا دل محبت کے انوکھے جذبات سے لبریز کر دیتی تھی۔ ماما ماما، وہ لاڈ دکھاتی اسے لپٹ رہی تھی، لیکن یہ لاڈ کچھ دیر کا تھا۔ بابا پاس جانا ہے۔ کچھ دیر بعد ہاتھ پاؤں مارتی اس کے بازو سے خود کو چرانے کی کوشش کرتی وہ باپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ماما لے کر جا رہی ہیں آپ کو بابا کے پاس؟ اس نے اس کو پرسکون کرنا چاہا۔ بابا پاس؟
اس کی بڑی بڑی آنکھیں فوراً پانیوں سے بھر جاتی تھیں۔ ہاں بابا پاس ابھی چلتے ہیں۔ گھنگریلے بالوں اور بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ وہ گول مٹول سی گڑیا لگتی تھی۔ وہ اسے اٹھائے ڈھلوان سے اترنے لگی جہاں گھاس کے درمیان پتھر کی سیڑھیاں تھیں اور ان سیڑھیوں کے دونوں طرف پھلوں کے درخت تھے۔ درختوں سے نکلتے ہی وہ اسے نظر آ گیا۔ وہ سفید عمارت کے سامنے بنے لان کی گھاس پر سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس بہت سارے بچوں کے درمیان بیٹھا تھا اور وہ اسے ویسا ہی لگا جیسے شادی کی صبح لان میں بیٹھا ہوا لگا تھا۔ حالانکہ اس وقت وہ اسے کافی دور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ایک اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ گزرے 3 سال اس کی زندگی کا سرمایہ تھے۔ اس کی محبت، اس کا اعتبار، اس کا خیال رکھنا اور سمجھنا۔ حالانکہ ان کے تعلق میں بھی اتار چڑھاؤ آتے تھے، کئی بار ایسا لگتا کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے، خاص کر کے اپنی ماں کو لے کر وہ بہت حساس تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود اس کے ساتھ زندگی اچھی گزر رہی تھی کیونکہ وہ سمجھتا تھا اسے بھی، خود کو بھی اور زندگی کو بھی۔ اور سمجھنے کے باوجود غلطیاں تو سب سے ہی ہو جاتی ہیں۔ انسان جو ٹھہرے، صبا نے غلطیوں کا تھوڑا مارجن دینا سیکھ لیا تھا، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ کوئی کیونکہ غلطی کا مارجن نہ ہو تو ہم غلطی قبول نہیں کرتے، اور جو غلطی قبول نہ کی جائے ساری انرجی اس غلطی کا دفاع کرنے میں لگتی ہے۔ اس سے کچھ سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زندگی کے بہت سارے سبق اس شخص نے پڑھائے تھے، بہت سے اس نے خود پڑھے تھے، اور یہ سلسلہ جاری تھا کیونکہ زندگی ہر موڑ پر ایک نیا رنگ لے کر سامنے آتی ہے، اور انہی رنگوں کی وجہ سے تو زندگی خوبصورت تھی۔ اور جب سے اس نے دنیا کی دی گئی اچھے برے، خوشی نہ خوشی کی پرکھ کی رنگ اتار کر اور جذبات کی سطح سے اٹھ کر زندگی کو دیکھنا شروع کیا تھا، تب سے اسے اندازہ ہوا تھا کہ زندگی کا ہر رنگ اپنے اندر بڑی گہرائی، بڑی معنویت لیے ہوتا ہے۔ زندگی کے دیے ہر زخم کا کوئی مقصد تھا، اور اس مقصد کو جاننے میں ہی اس کی اصل مسیحائی تھی، اور یہ مقصد جان لینے کے بعد شکوے کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ ہر مقام شکر لگتا تھا، اور شکر میں راحت تھی، سکون تھا، کشادگی تھی۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی، اسد کی صورت کے ساتھ آواز بھی سنائی صاف دے رہی تھی۔ وہ بچوں کو گریٹیٹیوڈ میڈیٹیشن کروا رہا تھا۔ اس کی آواز خوبصورت اس حسین شام کے حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ میں شکر گزار ہوں، میں اس دن کے لیے شکر گزار ہوں، میں اس ہوا کے لیے شکر گزار ہوں جس میں میں سانس لیتا ہوں، میں زندگی کے تحفے کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنے بستر کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنے سر پر موجود چھت کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنے پاؤں کے نیچے موجود زمین کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنے صحت مند جسم کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنی آزادی کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنی پرسکون نیند کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنی ساری حصیات کے لیے شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں، میں اپنے دوستوں کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنی فیملی کے لیے، اپنے سارے ٹیچرز کے لیے، میں اپنے ارد گرد بکھرتے قدرتی حسن کے لیے، اپنی زندگی کے سارے تجربات کے لیے، میں ان سینکڑوں مواقع کے لیے شکر گزار ہوں جو مجھے میسر ہیں۔ میں شکر گزار ہوں۔ وہ 15 بچے آنکھیں بند کیے اس کے گرد دائرے کی صورت بیٹھے تھے۔ صبا جانتی تھی ان کے ذہن اس وقت اسد کے واعظ کے تابع ہیں۔ اس کے منہ سے نکلتا ہر جملہ ان کے ننھے دلوں اور دماغوں کی کثافت اور بوجھ ہلکا کر رہا تھا۔ وہ بھی آ کر ان بچوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کی 1.5 سالہ بیٹی اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکائے تھی، حسب عادت باپ کو یکٹک دیکھ رہی تھی۔ وہ جب بھی میڈیٹیشن کراتا تھا وہ اسے ہمیشہ یوں ہی دیکھا کرتی۔ صبا نے شکر بھری نظر اپنی ننھی پڑی پر ڈال کر آنکھیں موند لی۔ میں اپنے اندر سکون محسوس کرنے کی صلاحیت کے لیے شکر گزار ہوں۔ میں خود سے بے لوث محبت کرنے کی صلاحیت کے لیے شکر گزار ہوں۔ میں اپنی خواب دیکھنے کی صلاحیت کے لیے شکر گزار ہوں۔ میں اپنی مسیحائی خود کرنے کے لیے شکر گزار ہوں۔ وہ ایک بار پھر اس کی آواز کے ساتھ محو سفر تھی، اور یہ سفر بہت خوبصورت تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔